बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्लेस्ड रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। आज की ट्रांसमिशन में हम गुफ्तगू करेंगे छोटा अमल और बड़ा अजर के बारे में, और रहते वक्त के साथ कोशिश करेंगे कि सदका फ़ितर के हवाले से भी आपको आगाह कर सकें। ऐसा कौन सा अमल होता है कि जो किया तो मुख्तसर तौर पर जाए लेकिन उसका सवाब ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकें। एक हदीस जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा आगाज़ में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो अल्फाज ऐसे हैं जो अदा करने में बड़े सहल हैं लेकिन मीज़ान में बड़ा वज़न है उनका, और वो अल्फाज हैं सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही और सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये दो अल्फाज जिनके बारे में कहा गया कि पढ़ने में आसान हैं, सहल हैं, लेकिन इनका अजर बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में भी बात करेंगे और अपने सबसे पहले मौजूद जो मेहमान हैं उनका आपसे तारुफ़ करवाऊँ। मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी, एक अरसा से हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं। हम इनको वार्म वेलकम करेंगे। और सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इनके साथ मौजूद हैं कारी उमैर बिन उज़ैर साहब जो फ़ाज़िल क़िराअत अशरा हैं। कारी साहब आपका भी अस्सलाम वालेकुम। कारी साहब के साथ मैं बताऊं कि मज़ीद जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, मेरे लेफ़्ट हैंड पे मौजूद हैं मुफ्ती अब्दुल वली ख़ान साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, कई सालों से हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब के साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद सारिम सैफ साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, इनको भी हम वेलकम करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हम गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले सादत हासिल करते हैं तलावत कुरान करीम सुनने की। तो मैं गुजारिश करूँगा कारी साहब आपसे कि तलावत कुरान करीम आप करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم। أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون। माशाअल्लाह,
فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم माशाल्लाह जज़ाकल्लाह कारी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और ये कुरान का ये एजाज़ है कि जब आप इसको सुनते हैं तो आपको बाकायदा महसूस होता है कि आपसे मुखातिब है, और आप अगर इसको समझना शुरू कर दें तो फिर आपको ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात ऐसी सुलझते नज़र आते हैं कि जैसे आप समझते थे कि बहुत मुश्किल है, किससे पूछेंगे, किससे बात करेंगे, तो कुरान आपसे मुखातिब होता महसूस होता है। और डेफ़िनेटली जो कहा जाता है कि जब भी कुरान करीम के बारे में कि तलावत हो रही हो तो पूरी अपनी कंसंट्रेशन के साथ इसको सुने। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अपने प्रोग्राम के टॉपिक का मैं आगाज़ करना चाहूँगा कि छोटा अमल और बड़ा अजर। बड़ी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। फरमाइएगा कि नेकियों का मौसम बहार है और अब दिल में एक ये भी हो रहा है कि अब ये जाने को है, वक्त गुज़र रहा है, थोड़े लम्हे हमारे पास रह रहे हैं। इख्तिताम की तरफ जब रमज़ान मुबारक जाता है तो हमें मज़ीद उस पर मेहनत करने की ज़रूरत नज़र आती है। तो सर, ऐसे थोड़े वक्त में कौन से आमाल हैं मुख्तसर जिनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। निज़ामी साहब, इस लिहाज से उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश नसीब है कि इनकी उम्र थोड़ी है और अल्लाह ताला ने इनको मौक़े ऐसे बाबरकत दिए हैं कि ये थोड़े वक़्त में अजर व सवाब बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। जन्नत में इनका मुकाम और मर्तबा दूसरी उम्मतों से कहीं बुलंद भी है और इनका हिस्सा ज़्यादा भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी उम्रें, आपने फरमाया मेरी उम्मत की उम्रें 60 से 70 साल, ये एवरेज उम्र है। वो अक़ल्लुहुम मन यजूज़ु ज़ालिक, 70 साल से ऊपर कोई जाएगा। इतनी थोड़ी उम्र वालों में, अभी उस दिन हम वो बात कर रहे थे ना जादू जिन्नात वाले बुज़ुर्गों के साथ, जी। तो वो जिन्नों की उम्र कितनी बता रहे थे कि 2000 साल का भी वो बच्चा है और हम इंसान 60 से 70 साल। और पहली उम्मतों की उम्रें देखें तो वो भी 1000 साल, 2000 साल। तो हम तो हैं छोटे से वक्त के लिए आए हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे मुबारक वक़्त दिए हैं, बहुत सारी मुबारक जगह दी हैं जिनसे हम फ़ायदा उठा के ज़्यादा से ज़्यादा अजर व सवाब कमा सकते हैं। तो मैं एक सिर्फ वजीफ़ा भी बताता हूँ कि जिसके साथ हम थोड़े से वक़्त में बहुत ज़्यादा अजर कमा सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचादाद बहन हज़रत उम्मे हानी सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बड़ी बहन है, बूढ़ी हो गई, वडेरी हो गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुज़र रहे थे तो उन्होंने आवाज़ दी कि भाई बात सुने। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहन की बात सुनने के लिए हाज़िर हुए। पूछा क्या बात है? कहने लगी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझसे लंबी लंबी बातें नहीं होती, तो कोई मुख्तसर सा अमल बताएं जिससे मैं ज़्यादा सवाब कमा सकूँ। तो आपने जो नुस्खा अपनी बहन को बताया, कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता कि ये सैयद घराने का है तो उनके साथ ख़ास है, बल्कि ये सारी उम्मत के लिए आम है। और वो जो एक गलत फहमी है जी, वजीफ़ा भी आप पीर साहब से पूछ के करें, कहीं उल्टा ना पड़ जाए, यानी इजाज़त लेना फ़ीस अदा करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहन सब्बिहिल्लाह मिअता मर्रा, तुम बैठे बैठे, लेटे लेटे, चलते फिरते जब मौका मिले 100 दफ़ा पढ़ा करो सुबहान अल्लाह। ये जो भी आपने इंट्रो में कहा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, मुख्तसर से अल्फाज हैं और 100 दफ़ा पढ़ लो तो मुझे क्या मिलेगा, कितना सवाब मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद जो कि नस्ल इंसानी में सबसे अफजल और आला है, और उन्हीं की नस्ल से आखिरी नबी और दोनों जहानों के सरदार
میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، ان کی نسل سے اگر تمہیں 100 غلام مل جائیں اور تم وہ قیمتی مہنگے غلام خرید کے اللہ کی راہ میں آزاد کرو تو جتنا اجر و ثواب ان کا ہوگا اتنا ہی 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے کا ہوگا۔ تو بہن نے کہا اللہ کے رسول یہ تو آسان ہے اور چند منٹوں میں ہو جانا، اور بتائیں؟ تو آپ نے فرمایا وَاحْمِدِ اللَّهَ 100 مرہ، 100 دفعہ الحمدللہ بھی پڑھ لیا کرو۔ الحمدللہ صرف پڑھنا ہی نہیں، کچھ دل سے، کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ زبان اور دل ایک ہونی چاہیے۔ ایک ہونا چاہیے۔ الحمدللہ کا مطلب کہ اللہ تیری سب نعمتوں پر سب شکر تیرا ہی ہے، سب تعریفیں تیری ہیں۔ بندہ جب یہ راضی ہو جائے نا اللہ کی نعمتوں پر، اور راضی ہو کے دوبارہ پھر زبان سے کہتا الحمدللہ اور کہے بھی 100 دفعہ، تو اللہ کے رسول مجھے کیا ملا؟ آپ نے فرمایا 100 گھوڑے مجاہدین کو جہاد کے لیے دے دو سامان سمیت، وہ جہاد کرنے جائیں، جتنا ثواب ان کا ہوگا اتنا ہی تمہیں 100 دفعہ الحمدللہ پڑھنے سے ملے گا۔ اللہ شوق بڑھا کہ اللہ کے رسول اور بتائیں؟ تو آپ نے فرمایا 100 دفعہ اللہ اکبر کبر اللہ 100 مرہ۔ کل بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بے شک، جب اللہ سب سے بڑا ہے، میرا تعلق اللہ سے ہے، تو پھر چھوٹے چھوٹے بونوں سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ بلی گزر گئی ہے، کتا کالا گزر گیا ہے، الٹا جوتا لٹکائیں، یہ کریں، کیا ضرورت کیا ہے؟ میرا تعلق اللہ سے ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ مان کر اگر کوئی بندہ پڑھے 100 دفعہ کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور میرا تعلق اللہ سے ہے، مجھے خوف کھانے کی ضرورت نہیں، تو اللہ اکبر 100 دفعہ پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا 100 پلے ہوئے اونٹ یا اونٹنیاں قربانی کی اپنے گھر سے چلاؤ اور چلی جائیں مکہ اور وہاں جا کر ذبح ہوں، اور 100 کی 100 اللہ قبول بھی فرما لے۔ سبحان اللہ۔ پاکستان میں ہم لاکھ روپے لگا کے خرچ کر کے قربانی کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ بے شک، اور یہاں گارنٹی ہے کہ 100 کی 100 قبول بھی ہو جائیں، اللہ قبول کر لے تو جتنا ثواب ان کا ہوگا اتنا ہی 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھنے کا ملے گا۔ اللہ اکبر۔ کروڑوں روپے خرچ ہو جائیں گے، اللہ اکبر۔ اور یہاں پر چند منٹ لگنے ہیں، لیکن ہم اپنی مصروفیات میں سے یہ بھی نہیں نکال پاتے۔ تو آخری روزے، جیسے آپ نے کہا موسم بہار رخصت ہو رہا ہے تو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ تو بندہ چلتے چلتے جاتے جاتے بھی کر سکتا ہے۔ جو واک کر رہے ہیں، میں نے بزرگوں کو دیکھا، وہ تسبیح پکڑی ہوتی ہے ہاتھ میں، بڑا زبردست ہے، واک بھی کرتے ہیں، اجر بھی لے رہے ہیں۔ تو بہن نے کہا اللہ کے رسول اور بتا دیں، تو آپ نے فرمایا حل للہ 100 مرہ، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھا کرو۔ مطلب ہی سمجھنا ہے، دل سے بھی آواز نکلنی چاہیے کہ میرا رازق، میرا خالق، میرا مالک اللہ ہے، تو میری مالی، میری جسمانی، میری زبانی ہر قسم کی عبادت بھی اللہ کے لیے۔ وہ نہ ہو کہ دیگیں پکا کے کہیں اور، زبان سے کچھ اور، عمل سے کچھ اور، ایسا دوگلا نہیں۔ زبان اور دل ایک ہو کے کہیں کہ میرا اللہ میری ہر قسم کی عبادت کا حقدار ہے، تو پھر 100 دفعہ پڑھیں گے تو ثواب کتنا ہے؟ زمین سے آسمان تک جتنا خلا ہے اللہ سارا اجر و ثواب سے بھر کے عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ٹوٹل 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ چاروں عمل کرنے پر 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں، اور ایک طرف ایک بندہ کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہو، اور دوسری طرف یہ 15-20 منٹ اپنی زندگی سے نکال کے کوئی بندہ عمل کر رہا ہو، اور ساتھ اللہ پر یقین، اس کی رحمت کا، اس کی برکتوں کا، اس کی توحید کا، تو پھر یہ دنیا بھی ہے، آخرت بھی اس کی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ مفتی صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گا، جاننا چاہوں گا کہ قیام اللیل کی نیت کر کے سونے پر قیام کا ثواب ملتا ہے، اس آسان عمل کے بارے میں وضاحت فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ جو نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا معتبر ہونا نیتوں پہ ہے۔ بعض اوقات بندہ نیت کر لیتا ہے لیکن عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا، ایک بندہ ہے وہ رات کو جب سونے لگا تو اس کی یہی نیت تھی کہ میں اٹھوں گا اور قیام اللیل کروں گا، تہجد پڑھوں گا، جی، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ نہیں اٹھ سکا، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ تو اب یہ جو بندہ ہے، اس کو اس نیت کی وجہ سے مکمل قیام اللیل کا ثواب ملے گا، اور یہ جو وہ سو گیا ہے، یہ نیند، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس پر صدقہ ہے، یہ اللہ نے اس پر صدقہ کر دیا ہے۔ اور یہ حدیث آتی ہے ترمذی شریف کے اندر
کہ وہ شخص جو اس حال میں سویا کہ اس کی نیت یہ تھی کہ میں قیام اللیل کروں گا، لیکن قیام اللیل وہ نہیں اٹھ سکا، جاگ نہیں آئی، آنکھ نہیں کھلی، وہ صبح جا کے آنکھ کھلی، لیکن نیت اس کی یہ تھی، تو اس کو بھی قیام اللیل کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح یہ جو سویا رہا ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، ایک صدقہ ہے جو اس پر ہو گیا ہے۔ بیوٹیفل۔ یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جی وہ یہ ہے کہ ایک ثواب ہے ثواب استحقاقی اور ایک ہے ثواب تفضلی۔ ثواب استحقاقی یا اجر استحقاقی کا مطلب یہ ہے کہ ایک عمل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عمل کا ایک اجر لکھ دیا ہے اپنی حکمت کے مطابق کہ اس عمل کا اتنا اجر ہے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ یعنی عمل کیا، حج ایک بندے نے کیا جی تو اس کا یہ بدلہ ہے، اس کا یہ ثواب ہے۔ ایک ہے یہ اجر استحقاقی، ایک ہے ثواب تفضلی یا ثواب اجر تفضلی۔ تفضلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے ایک عمل کیا، ایک عمل کیا نیکی کا، اس نیکی کے عمل کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور عمل کا دیا۔ جی تو یہاں پر اس نے وہ عمل تو نہیں کیا ہے، جیسے ایک بندہ ابھی بحث ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے کہ یہ ایک بندہ نیت کر کے سویا اور اس نے قیام اللیل کی نیت تھی اور لیکن نہیں آنکھ کھلی، تو اس کو قیام اللیل کا ثواب دے دیا گیا۔ اب اس نیت کی وجہ سے اس کو قیام اللیل کا پورا ثواب دے دیا گیا۔ تو قیام اللیل کا جو ثواب ہے، ایک ہے استحقاقی، ایک ہے تفضلی۔ تفضلی کا مطلب یہ کہ اس بندے نے وہ عمل تو کیا نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بطور انعام کے اس کو مزید دے دیتا ہے، اللہ کے فضل سے اس کو اللہ کے نصیب فضل ہو سے، یہ اجر تفضلی ہے۔ جی۔ اچھا، اس عمل کا پھر اپنا اجر کتنا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کا اپنا اجر کتنا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ مثلا ایک بندہ مسجد قباء میں نوافل پڑھتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، اس کے لیے ایک عمرے کا اجر ہے۔ اچھا، ایک بندہ ہے وہ بیٹھتا ہے مسجد کے اندر فجر کی نماز پڑھ کے اور پھر وہ صبح تک یعنی سورج طلوع ہونے تک وہاں پر بیٹھا رہتا ہے اور ذکر کرتا رہتا ہے، پھر طلوع شمس کے بعد وہ 2 رکعت پڑھتا ہے، تو اس کے لیے ایک حج عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو یہ حج عمرے کا جو ثواب ہے، یہ ثواب استحقاقی نہیں بلکہ ثواب تفضلی ہے۔ جو اجر حج کا ہے، جو اجر عمرے کا ہے، اتنا اجر اس کو مل گیا ہے، لیکن جو خود حج کر رہا ہے اس کا کتنا اجر تفضلی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یعنی اس کا جو ثواب مل رہا ہے اتنا ثواب اس بندے کو بھی مل رہا ہے، اور اس اجر تفضلی سے اس اصل عمل کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ یعنی بندے نے نوافل پڑھے، اب وہ اصل عمل بھی ادا ہو گیا، اس نے کہا میں نے تو 2 رکعت پڑھ لیے ہیں، اتنا میں بیٹھا رہا، حج کا ثواب مل گیا، اب مجھے حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اجر تفضلی میں اور اجر جو ہے نا جو استحقاق، ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ اصل عمل کی ادائیگی اس سے ہوتی نہیں ہے، لیکن اس عمل کا جو ثواب ہے وہ اس کو مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی کہ اللہ کے فضل سے اگر آپ نیت کر کے سو گئے اور آپ کی نیت تھی کہ میں نے قیام کرنا ہے، لیکن آپ کی آنکھ نہیں کھلی، تو اللہ تعالیٰ کا فضل پھر بھی شامل حال رہے گا۔ شیخ صاحب کی یہ جو ہے نا اجر تفضلی کی تھوڑی سی وضاحت کرنا سر چاہتا میں ہوں۔ دوبارہ آؤں گا تو ڈیفینیٹلی آپ کو شامل گفتگو کریں گے، ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کریں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں، اور آج کا جو موضوع جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، جس کے بارے میں چھوٹا عمل بڑا اجر، اور اس پہ ڈیٹیل میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، مفتی عبدالولی خان صاحب، ڈاکٹر محمد صارم سیف صاحب، اور ایک چھوٹا سا چینج آیا ہے اسٹوڈیوز میں کہ قاری عمیر بن عزیر صاحب ہم سے رخصت ہو چکے ہیں یہاں سے، اور ہمیں جوائن کر چکے ہیں حافظ امیر حمزہ ربانی صاحب۔ ان کو ہم
अस्सलाम वालेकुम कहेंगे। हाफिज़ साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह। तो आपसे हम नात रसूल मकबूल सुनेंगे या हमदे बारी ताला? नात रसूल मकबूल। नात रसूल मकबूल, ठीक है, वो शामिल करेंगे। लेकिन अभी चूँकि गुफ्तगू एक हमने लेवल पे छोड़ी थी, उसको हम दोबारा ज्वाइन करने से पहले एक लाइव कॉलर है हमारे साथ, गालिबान उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। डिस्कनेक्ट हो गए, चलें दोबारा जब कनेक्ट होगा तो उससे बात करेंगे कि जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो बड़ी साहब आप कुछ शामिल गुफ्तगू करना चाह रहे थे, मुफ्ती साहब ने जो फरमाया था। शेख साहब ने बहुत तफसील माशाल्लाह बयान की। तो वो जो अजर तफज़ली कह रहे थे ना, आसान लफ्ज़ों में ये है कि बंदे ने किया कुछ नहीं, बस उस मालिक का वो फ़ज़ल व करम है कि वो अपने फ़ज़ल व करम से बेतहाशा इनात कर देता है। फिर शेख फरमा रहे थे कि वो कितना, उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो गंज बख्श के ख़जाने ही इतने भरे हुए हैं कि वो अपनी शान के मुताबिक जब देता है तो फिर हम इंसानों के हिसाब किताब से बात आगे चली जाती है। हिसाब किताब की बात हो तो हातिम ताई का नाम आज भी ज़िंदा है। क्यों ज़िंदा है? कि वो बहुत खर्च करता था। माजरत के साथ सर एक लाइव कॉलर शामिल हो चुके हैं, उनको शामिल करते हैं पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहिबा हैं, कहाँ से, फरमाइए। जी जगह वाला से हम बात कर रहे हैं। तो बेटे क्या हाल है आपका? जी माँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं, बस दुआएं चाहिए। हाँ जी बेटे, एक ना हमारी अजीजा है, उससे ना मादरे रेगम में यानी रेगम में ना जी रसोली है, रसोली। अच्छा जी। तो वो बेचारे का ना खून बहता रहता है। वो कहते कि मैं नमाज कैसे पढ़ा करूँ, मुझे किसी आलम से मसला पूछते जी। जी माँ जी ज़रूर, अभी पूछ लेते हैं। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और कोई चीज़ आप पूछना चाह रही हैं या बस यही सवाल है? ठीक, यही बेटे पूछना चाहती हूँ इंशाल्लाह अल्लाह और आपकी दुआ, और इंशाल्लाह हम आपके ना पैगाम टीवी में इंशाल्लाह अपनी तरफ से कुछ मोहब्बत का इज़हार जरूर करेंगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जितना हो सका अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए, आपका जज्बा अल्लाह ताला कबूल करे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए माँ जी। मुफ्ती साहब आपने सवाल सुना तो काइंडली इसका जवाब दे दीजिए। ये जो मसला है कि रहम से खून आता रहता है, ये हालत बाज़ ख़वातीन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी रही जी, और इस हालत को इस्तिहाज़ा कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन ख़वातीन को क्या फ़रमाया? ये फ़रमाया कि आप हर नमाज के लिए वज़ू करें। मसलन ज़ोहर की नमाज है, उसके लिए वज़ू करेंगे और नमाज़ पढ़ेंगे। उस वज़ू के साथ नवाफ़िल तिलावत जो भी है आप करें। असर की नमाज के लिए अलग से फिर वज़ू करेंगे। जी ठीक। तो ये जो दरमियान में खून बहता है, खून जारी है, इससे आपका वज़ू नहीं टूटता ता वक्त के दूसरी नमाज का वक्त ना हो जाए। जब दूसरी नमाज का वक्त हो जाए फिर उसके लिए नया वज़ू करेंगे। और ये इस्तिहाज़ा वाली औरत के लिए भी यही हुक्म है। इसी तरह बाद लोग ऐसे भी होते हैं उनको पेशाब के कतरे आते रहते हैं, तो उनके लिए भी यही हुक्म है कि वो हर नमाज के लिए नया वज़ू करेंगे और फिर जब दूसरी नमाज का वक्त हो जाएगा उसके लिए फिर नया वज़ू करेंगे। तो ये पेशाब के कतरों वाला बाद लोग होते हैं, वो उनकी हवा खारिज होती रहती है, उनके लिए भी यही हुक्म है। इस्तिहाज़ा, खून आना और इसी तरह ये जो है हवा का खारिज होना और पेशाब के कतरों का आना, सब के लिए यही हुक्म है कि हर नमाज के लिए वो नया वज़ू करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने जवाब दिया। बड़ी साहब कंप्लीट कीजिए प्लीज़। साहब का माजरत के साथ जी मुफ्ती साहब का कहने का मतलब ये है कि ये खातून दो नमाजें जमा नहीं कर सकेगी। ठीक है, हर नमाज को अलग अलग वज़ू से पढ़ेगी। ठीक। और वो जो पेशाब के कतरे या खून के कतरे आते हैं उसके लिए वो अपने पैड वगैरह इस्तेमाल कर लें, और अगर मर्द हज़रात हैं तो वो अंडरवियर वगैरह इस्तेमाल कर लें और नमाज के टाइम पर उसको बदल लें। ठीक है, तो इस तरह वो नमाज़ें पढ़ सकते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अदी बिन हातिम ताई के बेटे मुसलमान हो गए। तो बात हो रही थी, शायद कह रहे हैं कि वो मालिक अपने फजल करम को अपनी शान के मुताबिक देता है जी। तो अदी बिन हातिम के पास एक बंदा आया, कहने लगा जी मुझे 200 दिरहम चाहिए। तो वो नाराज़ हो गए, कहते निकल जा। तो कहते जी मैं तो सुना था आपका वालिद भी इतना बड़ा सखी था, आप भी बड़े सखी हैं, तो आप तो कंजूसी कर रहे हैं। कहते कंजूसी नहीं कर रहा, तुमने मेरी तौहीन की है। 200 दिरहम मांग के 200 दिरहम मांग के तू हातिम ताई के घर आया और 200 दिरहम मांग रहा है, चल भाग जा, तुझे मैं कुछ नहीं दूंगा। वो माफ़ी मांगने लग गया, जी अगर आपकी हैसियत से ये कम है तो फिर मुझे ज़्यादा दे दे। तो गालिबन 100 ऊँट दिए उसको और कहा कि आज हमारे घर में मवेशी बाहर गए हुए हैं, इस वक्त घर में सिर्फ इतने ही मौजूद हैं,
تو یہ 100 لے جا، دوبارہ پھر کبھی آنا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ مالک جو ساری کائنات کا مالک ہے اور اس کے خزانے لبریز ہیں، جب وہ اجر تفضلی دے گا شیخ تو پھر وہ اپنی پھر وہ شان کے کیا دے مطابق گا؟ دے بے گا، شک، وہ بے اپنی شک، شان کے اپنی مطابق شان کے دے گا، مطابق جس کا پھر ہم حساب نہیں کرتے، ٹھیک ہے، نہ کر ٹھیک۔ سکتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ ڈاکٹر سارم بڑی دیر سے ہماری گفتگو سن رہے ہیں، فرمائیے گا کہ رمضان میں عمرہ کرنے پر حج کا ثواب ملتا ہے، اور اس عمل کے حوالے سے مزید رہنمائی بھی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی شاندار گفتگو چل رہی ہے۔ اصل میں تو اللہ رب العزت کی رحمت کے حوالے سے یہ ساری باتیں چل رہی ہیں کہ ہم عمل بھی کوئی نہ کریں اتنا چھوٹا سا، اور اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب عطا فرما دے۔ تو انہی کے اندر ایک بات یہ ہے کہ ایک ہے زبان سے کچھ کلمات کا ادا کرنا، تو اللہ رب العزت اس پہ عطا فرماتے ہیں۔ جیسے الحمدللہ کہنے سے وہ میزان بھر جائے گا، جیسے شروع آپ نے کیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اسی طرح بھٹی صاحب نے کچھ بات بتائی، تو ہے یہ زبان تھے، تو ایک چھوٹے سے کلمے سے اللہ رب العزت اتنا خوش ہوئے اور اتنا کچھ عطا فرما دے۔ ایک ہے انسان کا عمل، صرف زبان سے نہیں، پورے کا پورا انسان عمل کوئی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ان اعمال سے بھی بڑا خوش ہوتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے عمل کے اوپر بہت کچھ اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ ایک عورت جا رہی تھی اور اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاسا ہے، تو اس نے وہ کنویں کے اندر اتری۔ آپ تصور کریں اس زمانے کے جو کنویں ہیں، وہ پوری سیڑھیاں اترنا، اور وہ نیچے اتر کے گئی اور دیکھا کوئی برتن نہیں ہے، تو جوتے کے اندر پانی بھر کے واپس لے آئی اور اس کو پلایا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی۔ چھوٹا سا عمل اور بخشش، انہی اعمال میں سے ایسا عمل ہے کہ انسان ایک حج کرے پورا معاملہ، اور اس کے لیے حج کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے قصد، یعنی پورا اس کو ارادہ کرنا پڑتا ہے کوئی کام کرنے کے لیے، اس کو اپنی فیملی کو دیکھنا ہے، مال و اسباب کو دیکھنا ہے، اپنے کاروبار کو دیکھنا ہے، اور یہ عبادت ایسے نہیں ہے کہ اچانک ہو جاتی، اس میں چونکہ پورا انسان کا ارادہ شامل ہوتا ہے، تو لہٰذا اس پوری عبادت کا نام ہی حج رکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ایک بڑی لمبی اور طویل عبادت ہے، اور کتنے دن تک ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک متبادل چھوٹا سا بتا دیا۔ وہ متبادل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپس آئے تو ام سنان رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا کہ آپ نہیں گئی؟ انہوں نے کہا جی میرے خامن جو ہیں ان کے 2 اونٹ تھے، اور وہ دونوں ہی مصروف تھے، ایک پہ وہ جہاد کے لیے چلے گئے، اور ایک جو تھا وہ کھیتی باڑی کے لیے رکھا ہوا تھا، تو میں اس لیے جا نہیں سکی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ رمضان کے اندر عمرہ کر لیں، تو وہ حج کے متبادل ہے یا میرے ساتھ کرنے کے متبادل ہے۔ تو ایک اتنا طویل حج کے لیے پوری قصد کرنا، اس کی بجائے اگر وہ نہیں کوئی کر سکا تو پھر صرف ایک اتنا سا عمل کر لیں، انسان رمضان میں عمرہ ادا کر لیں، اور وہ چند گھنٹوں کے اندر ہو جاتا ہے، اور وہ کہاں 5-6 دن میں ہوتا ہے۔ اچھا خاصے جوان آدمی تھک جاتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا عمل کرنے پہ اللہ رب العزت اتنا عطا فرماتے ہیں جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ یہ نظامی صاحب، ڈاکٹر صاحب کی بات میں تھوڑی سی میں ایڈ کر دوں، یہ جو اتنا بڑا اجر و ثواب کہ رمضان میں عمرہ کرے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے جتنا ثواب، ماشاءاللہ، تو یہ اس کے پیچھے ایک قصہ ہے، پوری ڈیفینیٹلی ہوگا۔ وہ ایک جذبہ تھا، ایک شوق اور ایک لگن تھی جو تشنا رہ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج کرنا تھا تو اعلان کروایا واضح کہ اگلے سال میں حج کرنے جا رہا ہوں، جس نے میرے ساتھ جانا وہ تیاری کر لے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب ہم مدینہ منورہ سے میقات سے نکلے تو میں نے ٹیلے پر کھڑے ہو کر دیکھا جہاں تک نظر جاتی تھی لوگ ہی لوگ تھے، کون پیچھے رہے گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کرنے کی اجر و ثواب اور جو لذت ہے اس سے کون محروم رہے گا؟ وہ خود فرما رہے ہیں کہ آجو جس نے جانا ہے۔ تو یہ ام سنان رہ کیسے گئیں؟ انہوں نے اپنے خاوند سے کہا کہ مجھے بھی لے جائیں، تو وہ کہنے لگے ایک اونٹ ہے اس پہ میں اور میرا بیٹا جائیں گے، تیسرے کی جگہ نہیں ہے۔ تو کہنے کہ دوسرا بھی تو ہے، وہ کہنے کہ دوسرا اللہ کی راہ میں وقف ہے، یا وہ کمزور ہے، پانی لاتا ہے، اتنا لمبا سفر وہ کر نہیں سکے گا، 500 کلومیٹر ہے۔ تو انہوں نے پھر منت کی چلو ایسا کرو کہ وہ گھر میں جو کھجوریں پڑی ہیں نا وہ بیچ کے مجھے ایک خچر یا ایک گدھا ہی لے دو، میں اس پہ چلی جاتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگے اگر وہ کھجوریں بیچ دی تو واپس آ کے سارا سال کھانا کیا ہے، سال کا اناج رکھا ہوا ہے وہ تو اس طرح وہ تڑپتی ہوئی صحابیہ رہ گئیں، کسی طریقے سے بھی وہ ساتھ نہیں جا سکی۔ تو جب یہ سارا قافلہ واپس آیا حج کر کے تو انہوں نے اسپیشل بھیجا
کہ جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر میرا سلام کہیں اور پھر اللہ کے نبی سے پوچھیں کہ میری جو یہ سعادت جو اجر و ثواب رہ گیا اس کا متبادل بتائیں، میں اب کیا کروں؟ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی زوجہ محترمہ ام سنان سے کہو اذا جاء رمضان فاعتمری فیہ، جب آئندہ سال رمضان آئے گا تو اس میں عمرہ کر لینا، فإن عمرۃ فی رمضان تقضی حجۃ معی، تمہارا یہ رمضان میں کیا ہوا عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے ثواب کے برابر ہوگا۔ تو یہ اس صحابیہ کے لگن، شوق اور تڑپ کا متبادل تھا جو ساری امت کو مل گیا۔ آج ہم سب اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ آج ہم میں سے کوئی بھی جائے رمضان میں اور یہ نیت لے کر جائے تو انشاءاللہ یہی اجر و ثواب اس کو بھی دعائی ملے کر گا۔ دیں ہم سارے جو یہاں پہ اللہ بیٹھے ہیں، ہم سن سب رہے کو دیکھ رہے ہیں، نہیں ہم سب کو لے کے بلکہ جائے جتنے رمضان لوگ مبارک سن میں۔ رہے ہیں ان کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ تمام اہل اسلام کو اللہ رمضان میں عمرے کی سعادت نصیب فرمائے اور ذرا ہمارا پہلے نمبر لگا دے۔ آمین آمین۔ اور ہم وہاں پہ جب موجود ہم بھی رمضان تڑپ مبارک رہے ہیں، میں عمرہ کافی کرتے دنوں ہوئے، سے دعائیں کر رہے ہیں، یا رب العالمین ہماری یہ تڑپ قبول فرما لے۔ قبول و منظور فرما۔ اور ہم وہاں پہ موجود ہوں، پھر ہم یہ واقعہ ذکر کریں کہ اس طرح وہاں پہ رمضان میں موجود ہی تھے۔ اللہ قبول کر لے، رمضان میں ہی بلا لے تو پھر مزہ آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ فرمائیے کہ اچھا اخلاق اپنانے پر اللہ تعالیٰ تہجد اور روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث جو ہے حدیث شریف کی روشنی میں اس کی باقاعدہ وضاحت فرمائیے۔ جی ہاں، اچھا اخلاق ہے کیا؟ جی چہرے پر مسکراہٹ ہو اور آپ اپنے مسلمان بھائی کو ملیں، سلام کر کے ملیں، نیکیاں لیں، نیکیاں دیں، سلامتی کی دعا دے کر اللہ سے اجر و ثواب لے لیں اور اپنے بھائی سے دعائیں لے لیں۔ تو یہ اچھا اخلاق جو مسکراہٹ ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کبھی آپ نے مجھے روکا نہیں کہ میرے پاس نہیں آؤ، اور جب بھی میں گیا ہوں آپ کے چہرہ مبارک پر میں نے مسکراہٹ دیکھی ہے۔ تو آپ نے امت کے لیے کہا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اگر اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھ کے اپنے مسلمان بھائی سے ملتے ہو تو یہ بھی نیکی ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ ہے حسن خلق اللہ اکبر۔ کہ نرمی کرنا، محبت سے ملنا، لین دین کے اندر نرمی کرنا اور اللہ کے نبی کی دعائیں لے لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تاجروں کے لیے اسپیشل دعا کی ہے، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى۔ تجارت میں عموماً ہوتا ہے نا کہ وہ ہمارے ہاں تو آ جائے کہ مشہور کیا ہوا ہے کہ اتنی بات کرو کہ تاجر کو پسینہ آ جائے، دانتوں تک پسینہ۔ یہ عام طور پہ یہ گفتگو ہوتی ہے، یہ سنت ہے کہ پسینہ آ جائے، ہاں جی بحث کرنا نہیں، بحث نہیں۔ اچھا اخلاق یہ ہے، عمدہ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل دعا دی کہ اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو چیز خریدتے وقت، بیچتے وقت اور پیسوں کا مطالبہ کرتے وقت، اپنے قرض کی واپسی لیتے وقت نرمی کرتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں، دانتوں تلے پسینہ جب تک نہ آ جائے تاجر کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ کہاں سے لے لی بڑی صاحب؟ پتہ نہیں یہ کدھر سے آئی ہے یہ بات۔ تاجر کہتا ہے کہ میں گاہک کو نہیں چھوڑوں گا، گاہک کہتا ہے میں تاجر کو نہیں چھوڑوں گا، اور اس دوران ان کی آپس میں تلخی بھی ہو جاتی ہے، لڑکے بھی چلے جاتے ہیں۔ تاجر کہتا ہے میں نے تجھے بیچنا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں نے تمہاری دکان سے خریدنا ہی نہیں، جبکہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ خریدتے وقت بھی نرمی، بیچتے وقت بھی نرمی اور مطالبہ کرتے وقت بھی نرمی۔ تو یہ ہے حسن خلق۔ اگر یہ حسن خلق مسلمان اپنا لے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں تو ہر جگہ پر ضرورت ہے۔ رستے میں آتے جاتے بھی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو تو پتہ ہے جی جی۔ گاڑیوں والے جب پیچھے سے آ کے ہارن جاتے ہیں اور ہاتھ اٹھانا بھول جاتے ہیں، یا لائٹ دے کے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ آگے ٹریفک ہے، رستہ دینا ممکن، بس وہ ہارن پہ ہارن۔ اس وقت بھی حسن خلق کی ضرورت ہے کہ اس کو کہیں بھائی صبر، اگر اس سے صبر نہیں ہوتا تو چلو میں برداشت کر رہا ہوں۔ تو یہ حسن خلق زندگی کے ہر شعبے میں، ہر مرحلے میں ہمیں چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بندہ اپنے حسن خلق کی وجہ سے رات کو تہجد پڑھنے والے اور صبح کو نفلی روزے رکھنے والوں کا اجر و ثواب پا لیتا ہے۔ رات کو تہجد پڑھنا، آج کل ہم تراویحیں پڑھتے ہیں تو دیکھیں شروع میں صفیں زیادہ تھیں پھر کم ہو رہی ہیں، تو یہ بھی مشکل کام ہے۔ اس کے باوجود جو نفلی تہجد پڑھ رہا ہے اور رات کو قیام کر رہا ہے اور دن کو نفلی روزے رکھ رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں صرف چہرے پر مسکراہٹ سے جائیں، ہنستے جائیں، ہنستے آ جائیں، دوسروں کو درگزر کرتے جائیں، خود معافی لیتے جائیں، تو یہ حسن خلق جو ہے ہمیں تہجد اور نفلی روزوں کے برابر ثواب دلا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اور ہمیں ایسا نرم بنا دے۔ آمین آمین۔
ویسے بڑی صاحب میں تو آپ کو ہنستی مسکراتی شخصیت ہی کہتا ہوں. اللہ ہم بھی تعالیٰ کوشش آپ کو کرتے ہیں برکت کہ دے, اللہ جس ہم کو بھی سب ملے کو ہنستا مسکراتا ہی رکھے. آمین آمین. کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس کو بھی ملے اچھے اور پیارے چہرے کے یہ ساتھ بہت ملے, اچھی ہنستے خوبی ہے, مسکراتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر استقامت دے. آمین آمین. مفتی صاحب میں آپ کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گا کہ فرمائیے روزہ افطار کرانے پر روزے کا ثواب ملتا ہے, اس بڑے اجر کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ جو روزہ افطار کرواتا ہے اس کو ثواب ملا, اور جو جس کا روزہ افطار اس کے کہیں روزے میں فرق تو نہیں پڑتا, اس کے ثواب میں تو فرق نہیں پڑتا, بیان فرمائیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نسائی شریف کی حدیث ہے. جی. جس نے ایک روزے دار کو افطاری کرائی تو اس کو اتنا ہی اجر ہے, افطاری کرانے والے کو اتنا ہی اجر ہے جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ہے. جی. اور روزہ رکھنے والے کے اجر میں سے بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. شیخ ذرا یہ جملے کو اچھی طرح ذہن نشین کرائیں, وہ کھجور نہیں پکڑتے ہیں نا, سارا ثواب انہیں لے جانا ہے. ثواب اس نے لے جانا ہے. یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے بڑی صاحب بات. نہیں, وہ اس طرح ہے کہ اس کو تو اپنا جس نے روزہ رکھا ہے اس کو مکمل اجر ملے گا اور اس کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ جو بندہ ہے جس نے افطاری کرائی ہے, کھجور کا ڈبہ دیا ہے یا کھانا کھلایا ہے, اس کو بھی اجر ملے گا, اور اس کی اجر کی وجہ سے روزہ رکھنے والے کی اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا ہے. اور یہ ممکن جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے یہ ہے کہ میں نے اس کا کھجور کھا لیا تو ثواب تو سارا ادھر چلا گیا. نہیں, ثواب وہ اس کا اپنا ہے, تیرا اپنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت عظیم ہے تو اس کا فضل بھی بہت عظیم ہے, وہ اجر دیتا ہے تو اس کے اجر میں نہ کوئی کمی ہے ہی نہیں. روزہ رکھنے والے کو اپنا اجر اور افطاری کرانے والے کو اپنا اجر. بلکہ سوری ٹو کٹ مفتی صاحب, بھٹی صاحب آپ تو جانتے ہی ہیں عمومی طور پہ جی ہم جب اس ٹرانسمیشن کے بعد اکٹھے افطار کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ یقین کیجئے ہم ایک دوسرے کو چیزیں خود پکڑا رہے ہوتے ہیں. بھٹی صاحب مجھے چیز دے رہے ہوتے ہیں, نعیم صاحب کو میں کچھ پکڑا رہا ہوتا ہوں, ہمارے اور جو ٹیم ممبرز ہیں وہ ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہمارے ذہن میں یہ آ جائے کہ نعیم صاحب کا ثواب مجھے آ جائے گا, بھٹی صاحب کہیں گے کہ میرا ثواب نوید نظامی لے جائے گا, تو ایسا تو معاملہ ہے ہی نہیں سر, یہ تو محبت کا معاملہ. آپ پلیز فرمائیے. تو یہ ایک بہت عظیم عمل ہے, اور افطاری یہ معمولی چاہے ایک کھجور سے ہو, چاہے زیادہ بندہ افطاری کرائے, زیادہ مال دے دے, آٹا بھی دے, کھجور دے, چاول دے, تو یہ بہت عظیم عمل ہے اور یہ ہمیں کرنا چاہیے. یہ عمل جو لوگ محتاج ہیں, فقیر ہیں, ان کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. اور بندہ دیکھو ایک اپنا روزہ رکھتا ہے اور اس نے 20 بندوں کو افطاری کرائی, تو 20 بندوں کے روزوں کا ثواب اس کو بھی مل گیا, ان کو اپنے روزوں کا ثواب, اس کو اپنے روزے کا ثواب, یعنی افطاری کرانے کا ثواب اس کو مل گیا ہے. تو یہ بہت عظیم عمل ہے, جتنا زیادہ بندہ کر سکے کرے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو شامل کروں گا کہ نماز وقت پر ادا کرنے پر جہاد سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے, باعث ثواب ہوتا ہے, اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائیے. جہاد ایک بہت عظیم عمل ہے, بلکہ یوں سمجھیے کہ اسلام کے ذروہ ہے. جیسے اونٹ ہوتی ہے اس کی کوہان ہوتی ہے, ایسے جہاد عمل ہے, نہایت خوبصورتی ہے. جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک عمارت ہوتی ہے, اس کی بیس بنتی ہے, اس کے ستون ہوتے ہیں, دیواریں, ایک اس کی چھت ہوتی ہے. تو جہاد یہ ایک ایسی پروٹیکشن ہوتی ہے. اتنا عظیم عمل ہے کہ جو بندہ جہاد کرتا ہے اور جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے تو اس کا بھی قطرہ زمین پہ نہیں گرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. یعنی اتنا عظیم عمل ہو اور کوئی ایسا عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر و ثواب اس کو عطا فرما دیں, تو وہ عمل کتنا مشکل ہونا چاہیے, لیکن اللہ رب العزت نے اس کو آسان بنا دی. اللہ اکبر. اور وہ اتنا عمل کیسے ہوگا, فرمایا کہ الصلاۃ لوقت, یعنی نماز کو اگر اس کے وقت کے اوپر ادا کرنا انسان شروع کر. سبحان اللہ. اگر صرف یہ تصور کیا جائے کہ جو 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں, اگر وہ اسی طرح چلی آ رہی ہوتی تو پھر وہ 50 وقت میں نماز ہی ہم ادا کرتے. یعنی 24 گھنٹوں میں 50 نماز, ہر آدھے گھنٹے پر ایک نماز. اور اللہ رب العزت نے کتنی آسانی فرما دی. وہ صرف 5 رہ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرتے رہے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ. پھر آخر کار اللہ رب العزت نے جو آخر میں فرمایا وہ یہی تھا کہ اللہ نے پہلے ہی لکھا ہوا تھا اتنا,
یعنی 5 نمازوں کا اس کو وقت پہ ادا کر لیں تو اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں کہ جیسے ایک جہاد کرنے والے کو اللہ اجر و ثواب عطا فرما اللہ اکبر. یعنی اگر ہم نہیں جا سک رہے کسی وقت تو کم از کم نماز کو تو اس کے وقت کے اوپر ادا کر کے ہم اس اجر و ثواب کے اندر ضرور شریک ہو سکتے ہیں. چھوٹا سا جزاک اللہ. گفتگو میں ابھی مزید چیزیں بھی شامل کرنا باقی ہیں، لیکن یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے چھوٹا عمل اور بڑا اجر کے حوالے سے، اور صدقہ فطر کے حوالے سے بھی کچھ سوالات شامل کریں گے. اور یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ میرے جو معزز مہمان ہیں آج ان کے ساتھ تحائف جائیں گے جو کہ الطیبہ انٹرنیشنل کی جانب سے بھیجے گئے ہیں. تو آج کے مہمان اپنے تحائف وصول کریں گے ہم سے جو کہ بھیجے ہیں الطیبہ انٹرنیشنل نے. تو گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کنٹینیو کیجیے. جی وہ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے متعلق بتایا کہ اللہ رب العزت کا کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے. تو اس میں بتایا کہ نماز کو اس کے وقت کے اوپر ادا کرنا سب سے پہلے یہ بتایا. پھر اس کے بعد پوچھا کہ کون سا، تو فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پھر اس کے بعد پوچھا کون سا، تو پھر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. یعنی جہاد ایک اتنا عظیم عمل ہے، اس کو یہاں پر تیسرے نمبر پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے اور نماز کو پہلے نمبر پہ کیا جا رہا ہے کہ اگر انسان تھوڑی سی ایفرٹ کر کے نماز کو وقت پر ادا کر لے تو یہ ان سے اتنا بڑا عمل ہے کہ اس عمل کے سے کرنے پہ وہ جہاد سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں کیونکہ اس کا درجہ سب سے پہلے کے اوپر بتایا گیا. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ حافظ امیر حمزہ ربانی بھی موجود ہیں، بڑی دیر سے ہماری گفتگو سن رہے ہیں. تو حافظ صاحب کیا سنا رہے ہیں آج آپ ہمیں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انشاءاللہ نعت رسول مقبول انشاءاللہ سناؤں گا. جی پلیز سنائیے. جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا. جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا. دل کی گہرائیوں سے سچی سچی جان کر زندگی گزارو تم ان کی باتیں مان کر. دل کی گہرائیوں سے سچی سچی جان کر زندگی گزارو تم ان کی باتیں مان کر. پھر تو سمجھو اپنا بیڑا پار ہو گیا، پھر تو سمجھو اپنا بیڑا پار ہو گیا. باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا. اور اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے باللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. جس کا یارو یہی، جس کا لوگو یہی عقیدہ ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا. جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا. ماشاءاللہ جزاک اللہ حافظ امیر حمزہ ربانی. بہت خوب ماشاءاللہ. اچھا کچھ سوال بڑی صاحب صدقہ فطر کے حوالے سے بھی پوچھ لیے جائیں کیونکہ اب ساتھ آ رہا ہے یہ موقع بھی، اور
وقت بھی ایسا ہے کہ اب سارے جو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں جو آخر کے روزوں کے قریب پہنچے تو پھر یہ ادائیگی کے لیے بھی پوچھنا شروع کرتے ہیں. تو فرمائیے گا کہ فطرانہ کیا ہے اور یہ کب دینا چاہیے؟ اگر آپ اجازت دیں ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، آخری بریک میں فطرانے کے بارے بات کر لیتے ہیں، اور ابھی اپنے ناظرین کو کچھ اور وظائف، کچھ اور چھوٹے چھوٹے عمل جن کا ثواب زیادہ ہے. ٹھیک ہے. مجھے آواز صاحب کی نظم سے ناز سے یہ یاد آ رہا تھا کہ جنت کے وارث بننا ہے تو ان وارثوں کو کچھ نسخے بتانے چاہیے. اجازت ہو تو بتا دیتے ہیں. فطرانہ آخری بریک میں انشاءاللہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہادی اور رہنما ہمیں جنت کے راستے بھی بتاتے ہیں، جہنم سے بچنے کے نسخے بھی بتاتے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں کیسے ملیں گی وہ نسخے بھی بتاتے ہیں. ایک دن آپ صحابہ کرام میں موجود تھے تو آپ نے فرمایا ذرا سب کو اکٹھا کرو. سب اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا میں ابھی ابھی تمہیں قرآن کا 1/3 حصہ یعنی 10 پارے پڑھ کے سناؤں گا. اور اس دوران آپ کسی ضروری کام کے لیے آپ نے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے. صحابہ انتظار کر رہے ہیں بڑی بے چینی سے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لمبی تلاوت سننے کا مزہ آئے گا. تلاوت کریں وہ ہستی جن پر قرآن نازل ہوا تو وہ کیا پرفضا ماحول بنے گا، پھر وہ منظر ہی کیسا ہوگا، روح پرور. تو صحابہ منتظر رہے. جب آپ باہر تشریف لائے تو پھر دیگر معاملات میں مشغول ہو گئے تو صحابہ نے باقاعدہ یاد دلایا کہ اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا کہ میں 1/3 قرآن ابھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. تو آپ کو یاد آ گیا. آپ نے فرمایا ہاں قل هو اللہ احد انہا تعدل ثلث القرآن. جو سورہ اخلاص ہے قل هو اللہ احد یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. تو کل ہم بات کر رہے تھے کہ یہ قرآن پڑھنا نہیں جس کو آتا، جس کو پڑھنا مشکل ہے. کئی بزرگ ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ سورہ اخلاص پڑھنی شروع کر دیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب بھی دلائی. فرمایا کہ یعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن قبل ان ینام. رات کو سونے سے پہلے تم میں سے کوئی بندہ 1/3 قرآن 10 پارے پڑھ لے تو یہ کوئی مشکل کام ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایک آدھ دن کی بات ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ سے وعدہ کر لیا تو پھر تو ساری عمر کے لیے ہی کرنا پڑے گا، پھر مشکل ہو جائے. روزانہ کرنا روزانہ. جی. تو آپ نے پھر وہی بات کی کہ قل هو اللہ احد ثلث القرآن ہے. تو ایک دفعہ پڑھیں تو 10 پارے، 3 دفعہ پڑھیں تو 30 کا ثواب. تو یہ پڑھتے رہنا چاہیے. میں نے یہ مسئلہ جب بیان کیا کہ ایک دفعہ پڑھیں تو 1/3 کے برابر ہے تو ایک بزرگ آگے واقعی 60 یا 70 پلس تھے تو بڑی رازداری کے ساتھ نا قریب ہو گئی، کوئی دوسرا سن نہ لے. کہتے ہیں قرآن پہلے میں پڑھتا سا روز، تو اب میری نظر کمزور ہو گئی ہے، زیادہ دیر چشمہ لگا کے پڑھا نہیں جاتا، تو میں ایک تسبیح روزانہ سورہ اخلاص کی کر لیا کروں. میں نے کہا جی یہ تو اللہ کا فضل ہے، جتنا آپ پڑھیں گے وہ مالک کے خزانے بھرے ہوئے ہیں تو وہ دیتا جائے گا ثواب. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں گے آپ اتنی رازداری سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کسی اور کو پتہ نہ چل جائے؟ تو یہ تو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، جو عمل کرے گا اس کو مل جائے گا. تو آپ اتنی رازداری سے نہ پوچھیں بلکہ سب کو بتا دیں. تو جو جتنا پڑھ سکتا ہے، قرآن مجید پورا نہیں پڑھا ہوا تو سورہ اخلاص اکیلی ہی پڑھتا رہے تو کتنا اجر و ثواب ہے. اچھا بڑی صاحب 2-3 چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. ایک تو یہ فرمائیے گا کہ سورہ اخلاص کا پڑھنا جیسے آپ نے فرمایا کہ پورے قرآن کریم کا اجر و ثواب حاصل 3 دفعہ 3، اور اگر کوئی واقعی پورا قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس کا ثواب سبحان اللہ سبحان، یہ وہی اجر تفضلی والی بات ہے. اچھا ٹھیک ہے. جو قرآن پورا پڑھتا ہے شروع سے لے کر الف لام میم سے شروع کر کے والناس تک، وہ تو ہر حرف کی 10 نیکیاں مل رہی ہیں جی. اور 10 کو بھی اللہ 700 گنا اور 700 گنا سے بھی اوپر جتنا انلمیٹڈ وہ بڑھا دیتا ہے. اور یہ تفضلی ہے کہ سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے 10 پاروں کے برابر اس کو قرار دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی مقدار کتنی ہوگی یہ وہ مالک ہی جانتا ہے. وہ دونوں صورتوں میں دونوں صورت. اچھا سر ایک چیز اور رہنمائی فرمائیے کہ اکثر و بیشتر یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ سم ٹائمز ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کی زبان نہیں چل رہی، آپ اس کو بول کے نہیں پڑھ رہے، آپ صرف آنکھوں سے دیکھ رہے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں. تصحیح فرمائیے. اس کو تلاوت نہیں کہتے. ٹھیک ہے. یہ تو آپ نظر ثانی فرما رہے ہیں. وہ کہتے ہیں سرسری نظر سے میں نے ایک سرسری نظر ڈالی ہے. یہ تو آپ صفحے کے اوپر سے آتے دیکھتے ہیں نیچے تک آ گئے. یہ تلاوت نہیں ہے. تلاوت اس وقت بنتی ہے جب آپ کی زبان آپ کے ہونٹ ہلیں، ان سے حروف بنے، پھر تلاوت ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ من قرأ حرفن، جس نے ایک حرف پڑھا
تو پڑھا کب ہوگا؟ جب زبان ہلے گی، جب ہونٹ ہلیں گے، ایک لفظ کی ادائیگی ہوگی تو پھر وہ حرف بنتا ہے۔ ابھی میں چپ ہوں اور میں نے آپ سے کافی ساری باتیں کی ہیں، کیا کی ہیں؟ سر مجھے تو نہیں پتا کیا باتیں کی آپ نے، خاموشی میں کیوں اس کا مطلب میں نے لفظ بولے ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو لفظ جب بولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اب یہ میں نے بہت سارے حروف بولے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ میں نے پڑھے ہیں۔ اونچی آواز سے پڑھنا یا آہستہ آواز سے پڑھنا وہ دونوں جائز ہے، کہ میں آہستہ آہستہ پڑھ لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی پڑھا ہے، اس میں حروف کی ادائیگی ہوئی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں قرآن جی کھول لوں، یہ تلاوت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا ثواب نہیں ہے۔ اس کا ثواب صرف وہ دیکھنے کا، قرآن مجید پر نظر دوڑانے کا ثواب ہے، ایک حرف پڑھنے کا جو ثواب ہے کہ 10 نیکی ہیں وہ نہیں ہے۔ اس کے لیے زبان اور ہونٹوں کا ہلنا اور لفظ کا بڑھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ مزید وضاحت اگر کی جائے تو یہ بالکل ثابت بات ہے کہ آپ جب تک زبان ہلائیں گے نہیں، پڑھنا کہتے نہیں ہی ہو اس سکتا۔ کو ہے، ٹھیک ہے، پڑھنا کہتے ہی اس کو۔ جیسے اس میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ رب العزت اتنی دیر تک ساتھ ہیں جب تک انسان کے ہونٹ حرکت کرتے رہتے ہیں۔ جی، تو اس کا مطلب یہ پڑھنے میں ہی آتا ہے کہ ہونٹوں کا حرکت بھی کرنا ہے۔ اگر آپ ہونٹوں کو ساکت کر دیں گے اور دل سے کچھ ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ادائیگی نہیں ہوگی، وہ قرات ہی نہیں ہوگی۔ مفتی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، جی پلیز۔ ڈاکٹر صاحب نے پہلے جہاد کے متعلق بات بیان فرمائی جی، کہ جہاد اتنا بڑا عمل ہے کہ جب بندہ شہید ہوتا ہے تو اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے قبل ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جی، اللہ اکبر۔ اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں سر، کہ شہید کو جو مغفرت ہوتی ہے یہ مغفرت کس حوالے سے ہے؟ یہ مغفرت ان حقوق کے متعلق ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق ہے، یعنی حقوق اللہ کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی مجاہد ہے اور وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے لیکن اس پر کسی کا حق ہے، قرضہ ہے، پیسے ہیں، یا اس نے کسی کا حق لیا ہوا تھا، اس کی معافی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے قبل ہی اس کی مغفرت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، تو پھر فرمایا کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے فرمایا کہ الا الدین، جو حق ہے انسان کا اس کی معافی نہیں ہے، قرضے کی معافی نہیں ہے۔ قرضے سے مراد یہ ہے کہ کسی انسان کا حق ہے تو اس کی معافی نہیں، اس کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ تو بہت سے اعمال ہیں، بہت سے اعمال میں یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وضو کرتے وقت گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں سے بھی نکل آتے ہیں۔ تو یہ وہ گناہ ہے جو اللہ سے متعلق، اللہ کے حقوق سے متعلق گناہ ہوتے ہیں۔ جو انسان کا حق ہے وہ وضو کرنے سے یا نماز پڑھنے سے یا دیگر اعمال کرنے سے وہ حق وہ معاف نہیں ہوتا، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ مفتی صاحب چند ایک چیزیں پھر یہاں پہ وضاحت کے لیے ضروری ہیں، جب موضوع گفتگو نہ ہو لیکن کوئی بات آ جائے تو یقیناً پوچھ لینے میں کوئی عرض نہیں ہے۔ فرمائے گا آپ نے کہا حقوق اللہ اور حقوق العباد، جو انسانوں کا حقوق ہے، ان کے جو حقوق ہیں، اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس نے اور اسے پتہ ہے کہ میں نے زیادتی کی ہے، جانے انجانے میں ہو گئی ہے، اس کو اس کا ادراک ہو گیا، اس کو سمجھ آ گئی اور اس نے اس سے رجوع کیا معافی کے لیے، اس نے کانٹیکٹ کیا، لیکن وہ شخص اس کے کانٹیکٹ میں نہیں آتا یا اس کو معافی نہیں دیتا، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ یہ تو یہ ہے کہ وہ دل سے نادم ہے، پشیمان ہے اور معافی مانگتا ہے اور اسے رابطہ بھی کیا، وہ یا ملا نہیں تو اس کے لیے استغفار مانگتا رہے، یہ اس کے لیے دعائیں مانگتا رہے۔ اگر حق کا معاملہ ہے تو وہ پیسے اس کے وہ رسا کو پہنچائے، اگر وہ رسا نہیں ہے تو وہ پیسے اس کے نام صدقہ کر دے۔ مفتی صاحب پیسوں کے علاوہ بھی، پیسوں کے علاوہ ہاں تو اس سے معافی مانگے، اگر وہ معافی نہیں دیتا تو وہ اللہ سے پھر معافی مانگتا رہے، امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دے گا اور معافی ہو جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب پلیز۔ اس کے اوپر ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلی امتوں میں سے ایک بندے کا واقعہ ذکر کیا تھا کہ جس نے پہلے 99 قتل کیے اور وہ پکارنے لگا حل توبہ، میری کوئی توبہ ہو سکتی ہے، تو کسی نے اس کو کہا فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ ایک عام سا راہب تھا، اس نے جب سنا کہ 99 قتل کیے اور قتل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آخری سٹیج ہوتی ہے، اس سے پہلے کتنے ہی حقوق پامال کیے جاتے ہیں، پھر کہیں قتل ہوتا ہے، تو اس نے کہا تمہاری کہاں سے توبہ ہوگی؟ تو اس نے وہ جیسے مایوس ہو جاتا ہے نا انسان، تو جب انسان مایوس ہوتا ہے نا تو شیطان اب اس کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے دوبارہ، تو وہ مایوس ہو گیا، میری کوئی توبہ نہیں، تو ایسا غلبہ اس کے اوپر پایا شیطان نے،
کہ اس نے اس کو بھی قتل کر 100واں قتل بھی کر 100واں دیا بھی اس نے، مکمل جی۔ کر لیا. اب وہ پھر اچانک نادم ہوا کہ حل توبہ، میری کو توبہ ہو سکتی ہے. تو وہ پھر لوگوں نے کہا کہ وہ فلاں ایک عالم ہے، اس کے پاس چلے جو عالم ربانی ہے. تو وہ اس کے پاس گیا. اس کو نہیں پتا کہ یہ پیچھے یہ کچھ کر کے آیا. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے اس کی کیفیت دیکھ کے اس کو مسئلہ نہیں بتایا. اس یعنی نے اسے بالکل علم نہیں حقیقت تھا کہ یہ کرتا ہوا آ بالکل. رہا ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ رب العزت توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں، لیکن ایک کام تمہیں کرنا ہے کہ تمہیں ان نیک لوگوں کی بستی کی طرف اب جانا ہے اور برے لوگوں کو چھوڑ دینا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ رب العزت جو اس کے ذمہ گناہ ہوں گے حقوق العباد میں سے بھی، اور وہ ان تک نہیں جا سکتا، معافی نہیں مانگ سکتا، وہ بندے موجود نہیں ہیں، یا وہاں تک اس کی زندگی موجود نہ ہو سکے اس کے پاس جا سکا، اور توبہ کا درجہ وہ اللہ نے اس کو عطا فرما دیا، توفیق ایسی دے دی، تو پھر اللہ رب العزت ان لوگوں کو بھی محروم نہیں کریں گے کہ جو مظلوم ہوں گے، اپنی جناب سے ضرور ان کو عطا فرما دیں گے. لیکن اس کی معافی ہو جائے گی، جیسے فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت نے اس کو معاف فرما دیا اور اس کے لیے نیک لوگوں کی بستی کا رستہ جو ہے وہ سمیٹ دیا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو عام جملہ ہمارے ہاں وہ گردش کرتا رہتا ہے کہ اللہ رب العزت حقوق اللہ تو معاف فرما دیں گے، حقوق العباد بالکل ہی معاف نہیں ہونے، اور حقوق العباد کا درجہ حقوق اللہ سے اوپر کر دیا جاتا ہے. تو حقوق العباد کا درجہ حقوق اللہ سے اوپر نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا طریقہ یہ رکھا ہے کہ لوگوں سے وہ ضرور معافی مانگ لے، یا پھر اس کو اگر موقع نہیں مل سکا تو پھر اللہ رب العزت ضرور اس کی وہ کمپنسیشن کر دیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں دو سبق جو ہم اس گفتگو سے جیسے آپ نے فرمایا یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ایک تو وہ کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور بار بار اگر کوئی شخص اس سے اپنی معافی، جس کو نادم ہے اسے پتہ کہ مجھ سے غلطی کوتاہی زیادتی ہو گئی تو اس کو معاف کر دیں، یا پھر یہ ہے کہ اگر آپ معاف نہیں کرنا چاہ رہے تو رب کی ذات تو پھر دیکھ رہی ہے، جب وہ توبہ قبول کرنے والا ہے تو پھر آپ اور میں کون ہوتے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی سوچنے والی بات ہے. یعنی کہ ایک استثنائی صورت ہے. قانون یہ ہے کہ یغفر للشہید کل شیء الا الدین، شہید کے لیے سب کچھ کی معافی ہے لیکن دین کی معافی نہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے. اور اسی طرح وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میری امت میں مفلس شخص کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا وہ شخص ہے جس کے پاس پیسہ نہیں، درہم نہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ روزے بھی رکھے ہیں اور نمازیں بھی پڑھی ہیں، یہ اعمال سارے نیکیاں کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قد ضرب هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اس کو مارا ہے. تو پھر حساب کتاب جب شروع ہوگا تو ان مظلومین کی جو گناہ ہے وہ جو اس ظالم کی نیکیاں ہیں مظلومین کو دے دیے جائیں گے. اگر پھر بھی معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا تو پھر جو مظلوم ہیں ان کے گناہ اس ظالم کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. ثم طرح فی النار، پھر اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک استثنائی صورت جب کوئی حال نہیں ہے اور بندہ نادم اور پشیمان ہے، اللہ سے معافی بھی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو حقدار ہیں ان کے دل میں بھی معافی ڈال دے گا اور معافی ہو جائے گی. لیکن ایک ضابطہ یہ ہے. ضابطہ ٹھیک ہے. ابھی مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور موضوع گفتگو ہے چھوٹا عمل اور بڑا اجر، جبکہ صدقہ فطر کے بھی ہم کچھ یہاں پہ تذکرے کریں گے. بڑی صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. فرمائیے گا کہ بیواؤں اور یتیموں کی خبر گیری کرنے پر تہجد، جہاد اور روزوں کا ثواب ملتا ہے؟ جی ملتا ہے. بسم اللہ. آخری ایک چھوٹا عمل بتانے کی اجازت دیں. اچھا چلیں وہ بھی شامل کر لیں. لگتا ہے آج موڈ میں بٹی صاحب چھوٹے چھوٹے عمل کے بارے میں بٹی صاحب کے پاس بڑا سٹاک ہے آج. جب مجھے پتہ چلا نا کہ آج کا موضوع یہ ہے کہ چھوٹا عمل اور ثواب زیادہ، تو میں نے کہا آخری روزے رہ گیا ہے تو کچھ بتانے چاہیے. تو ابھی جو نعت پڑھی نا اس میں جنت کا تذکرہ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ. گیا گزرا مسلمان جس کو ہم کہتے ہیں نا، جو رمضان میں بھی مسجد سے دور ہے، جو عید والے دن بھی کبھی پہنچ پاتا کبھی نہیں،
اس سے بھی پوچھے نا کہ آپ کو اللہ کے نبی سے پیار ہے تو وہ تڑپ جاتا ہے، کہتا تو مینوں سمجھا کی ہے، میں مسلمان نہیں۔ یہ ایک وہ جذبہ اور محبت ہے جس کو دنیا ساری مل کے بھی مسلمان کے دل سے کھرچ نہیں سکی۔ باقی وہ ہر طرح کی تباہیاں مزائل مار مار کے ہمیں تباہ کر رہے ہیں، لیکن یہ محبت نہیں نکال سکے۔ اس محبت کا بھی کوئی تقاضا ہے، خالی محبت لیے پھرنا اور اس کی دلیل کوئی نہ ہونا یہ بھی کمی ہے۔ جی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے تو میں نے پہلے بتایا کہ آپ کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ تو ہر وقت سجی رہتی تھی، جی نورانی چہرہ اور اوپر مسکراہٹ سجی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی ماشاءاللہ آج آپ بہت خوبصورت بھی لگ رہے ہیں اور آپ بڑے خوش بھی لگ رہے ہیں، وجہ بتائیں، ماشاءاللہ، وجہ بتائیں کہ آج آپ اتنے خوش کیوں؟ تو آپ نے فرمایا آج جبریل آئے تھے اور مجھے خوشخبری دے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی ہمیں بھی بتائیں۔ فرمایا جبریل خوشخبری دے گیا ہے کہ میرا جو امتی بھی مجھ پر ایک بار درود پڑے گا اللہ اس کو 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف کرے گا، 10 درجے بلند کرے گا اور 10 نیکیاں اس کو عطا کرے گا۔ اتنا بڑا پیکج کہ ایک مرتبہ آپ زبان لائیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اللہ کی 10 رحمتیں، 10 گناہ بھی معاف ہوئے، 10 نیکیاں بھی ملی اور 10 جنت میں درجے بھی بلند ہوئے۔ اب یہ ہے ہماری محبت کا امتحان کہ ہم یہ درود پڑھتے کتنا، محبت کا ہم اظہار تو کرتے ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں، جی اور اپنے نبی پر درود پڑھ کے اللہ کی رحمتیں کتنی لیتے ہیں۔ ایک ورلڈ ریکارڈ 2003 سے میں اپنی جیب میں ڈالے پھر رہا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں اعلان کرتا ہوں، ابھی تک ٹوٹنے کی خبر نہیں آئی ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، جوان بھی موجود ہیں، بوڑھے بھی موجود، ایسے ریٹائرڈ بابے جو کہتے ہیں اب کام ہی کوئی نہیں، وہ بھی نہیں توڑ رہے، اور وہ جو جوان کہتے ہیں میں ہر ریکارڈ توڑ دیتا ہوں وہ بھی نہیں توڑ رہے۔ ریکارڈ کیا ہے؟ نمل یونیورسٹی میں ہم پڑھاتے تھے تو ایک دن سٹاف روم میں بیٹھے ہوئے 6 ستمبر آ گیا، جی ایک ریٹائرڈ آرمی افیسر بھی تھے ہمارے ساتھ، عربی کے استاد تھے۔ میں نے کہا سر آپ ماشاءاللہ آرمی میں رہے ہیں 30-35 سال، تو کوئی اپنا کوئی مارکا سنائیں، آپ کا دن آ گیا ہے یہ فوجیوں کا۔ کہنے لگے نہیں ایسا کوئی مارکا تو نہیں ہے۔ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ سر تسی تو پھر 35-40 سال میں روٹیاں ہی کھاندے رہے۔ بابا جی تڑپ گئے، یار اجمل اس طرح تو نہ کہے۔ تو میں نے کہا پھر کچھ سنائیں مارکا، آپ اتنے سال آرمی میں رہے ہیں تو مارکا کوئی نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے ایک مارکا میں نے مارا ہے، کل اللہ نے اگر میرے سے پوچھ لیا نا کہ بندے بتا زندگی میں کیا مارکا کر کے آئے ہو، تو میں نے وہ پیش کر کے جنت لے لینی ہے۔ میں نے کہا اتنے وثوق سے آپ کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی بتائیں، ہم بھی وہ مارکا مار لیں۔ کہنے لگے میں نے درود شریف پڑھا ہے۔ میں نے کہا جی درود شریف تو ہر مسلمان پڑھتا ہے اور ہم بھی الحمدللہ پڑھتے ہیں، ہر روز پڑھتے ہیں۔ کہتا نہیں جس طرح میں نے پڑھا تم نے نہیں پڑھا ہوگا۔ میں نے کہا جی آپ نے کس طرح پڑھ لیا ہے؟ کہتے ہیں میرے بیٹھے بیٹھے ایک دن دل میں خیال آیا کہ کوئی ریکارڈ بنانا چاہیے، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 کروڑ مرتبہ گن کے درود شریف پڑھا، ماشاءاللہ، 1 کروڑ مرتبہ۔ میں نے کہا جی کتنے عرصے میں؟ کہنے لگا جی 5 سال مجھے لگے۔ تو میں نے کہا اب؟ کہتے اب گننا چھوڑ دی، ماشاءاللہ، اب پڑھتا اب بھی ہوں لیکن اب پڑھنا گننا چھوڑ دیا ہے، پڑھنا جاری ہے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا حساب لگائے نا، کہ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ جو 1 مرتبہ پڑھے گا میں 10 رحمتیں دوں گا، 10 گناہ معاف کروں گا، 10 درجے بلند کروں گا، 10 نیکیاں دوں گا۔ تو اگر بابا جی کا یہ عمل اللہ نے قبول کر لیا تو بابا سچا ہے، بے شک، تو بابا جی نے جنت لے لینی ہے۔ لے لے لے۔ تو یہ ریکارڈ میں جہاں بھی درس دیتا ہوں وہاں پر بیان کر رہا ہوں، ابھی کوئی توڑنے والا نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے، ہمیں توفیق دے دے کہ ہم ہی اس ریکارڈ کو توڑنے والے بن جائیں۔ تو اب آپ کا وہ سوال کہ بیوہ اور یتیم بچوں پر خرچ کرنے والے کا اجر و ثواب۔ بلکہ بڑی صاحب میں تو کہتا ہوں ابھی یہ سوال آپ رہنے دیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس مزید بھی ابھی کانٹینٹ ہے، میں نے وہ بھی لینا ہے آپ سے۔ چلیں وہ بھی جب آپ آج اس موڈ میں ہیں ہمیں بتا رہے ہیں تو ہم یہ لیتے رہیں گے۔ میں مولانا صاحب مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، فرمائیے کہ باجماعت نماز کے لیے چل کر مسجد جانے پر حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے؟ بے شک یہ سارے مسائل نیت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے جو بندہ باجماعت نماز کے لیے چل کے جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو حج عمرے کا ثواب دیتا ہے، مکمل حج مکمل عمرے کا۔ جی، تو یہ بہت شاندار عمل ہے، اور باجماعت نماز پڑھنے کی نہایت بڑی ترغیب ہے جی، کہ بندہ جاتا ہے، ایک فریضہ ہے مردوں پر، یہ باجماعت نماز پڑھنا لازم ہے، فرض ہے،
اب یہ جا رہا ہے، فریضہ ادا کر رہا ہے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، وہاں پر باجماعت نماز پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت والی بات ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہی ہے، وہ اجر تفضلی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے جتنی اس کی مرضی ہے، اور وہ بہت عظیم ہے، تو یہ بے شک بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی سمجھ لو، ہمارے یہ بالخصوص مردوں کی، عورتوں پر تو باجماعت نماز مسجد میں پڑھنا لازم ہے ہی نہیں، ان کے لیے تو افضل یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر جو اندر والا کمرہ ہے اس میں نماز پڑھیں گی، تو ان کے لیے یہ سب سے افضل ہے۔ ہاں مردوں پر لازم ہے، جو بیمار نہیں، جو کوئی اور صاحب عذر نہیں ہے، ان پر لازم ہے کہ مسجد میں جائیں اور مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں۔ اب باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے، فریضہ ادا کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا ثواب بھی دے رہا ہے۔ تو یہ اگر یہ ثواب کوئی نہیں کماتا تو محرومی والی بات ہے، اللہ ہمیں اس محرومی سے بچائے۔ آمین آمین۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ والدین اور اولاد کے لیے دوڑ دھوپ کرنے پر جہاد کا اجر ملتا ہے؟ جی بالکل، ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک آدمی کو دیکھا اور بڑا تعجب کا اظہار کیا، تو کہنے لگے کہ کاش یہ اللہ کے راستے میں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی اپنے بچوں کے لیے محنت کرنے کے لیے نکلتا ہے فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہی ہے، اور اگر ایک آدمی اپنے بوڑھے ماں باپ کی ضروریات کی تکمیل کے لیے محنت کرنے کے لیے نکلتا ہے فہو فی سبیل اللہ، وہ بھی اللہ کے راستے کے اندر ہی ہے۔ اور اگر ایک آدمی اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے یہ محنت کر رہا ہے، فرمایا فہو فی سبیل اللہ، یہ بھی اللہ کے راستے میں۔ ڈاکٹر صاحب وضاحت فرما دیجیے گا، سوال یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے؟ جی بھیک مانگنا، جیسے انسان ہے، اس کی انسان کے ساتھ ضروریات ہیں، ان حوائج کی تکمیل کے لیے انسان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اسلام نے اس کی ممانعت تو نہیں رکھی، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بھی قائم کیا اور حدیث بھی لے کے آئے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال اور اس کی عمر بڑھ جائے تو فلیصل رحم، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ اس کا مطلب یہ چاہنا طلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحریص بھی دی ہے کہ کر سکتا ہے انسان۔ تو اگر وہ اس کام کے لیے محنت کرتا ہے کہ میں کسی سے نہ مانگوں، اس میں ایک خودداری پیدا ہوئی ہے، تو فرمایا فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے ہی کے اندر ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو ریا اور تفاخر کے لیے یہ سارے کام کرتا ہے، فرمایا کہ وہ شیطان کے راستے کے اندر ہے۔ تو یہ اپنے ماں باپ کے لیے ایفرٹ کرنا، اپنے بچوں کے لیے ان کی ضروریات، جو انسان کے اوپر ذمہ داریاں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ صحیح ایمانداری سے کام کر رہا ہو، تو وہ اللہ کے راستے کے اندر ہی ایسا ہی اجر و ثواب اس کو مل رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں وہ ایک بھٹی صاحب کی بڑی خوبصورت باتوں میں سے مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی، اگر اجازت ہو تو میں ذکر کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، فرمایا جو شخص رات کو یہ پڑھ کے سو جاتا ہے، بالکل مختصر سی ہیں اور ایمانیات کے اوپر ہیں، اور ان میں وہ دعائیں 3 شامل ہیں جو اللہ رب العزت نے قبول فرما لی ہوئی ہیں، تو اگر یہ کوئی پڑھ کے سوتا ہے فرمایا کفاتا، یہ اس کے لیے کافی ہوں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی خاص وضاحت نہیں فرمائی کہ کس چیز سے کافی ہوں گے، تو مفسرین اور شارحین لکھتے ہیں کہ اس کو کئی مسائل میں سے کافی ہو سکتی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جامع کلمہ ہے۔ ہو سکتا ہے اس رات اگر اس کی موت واقع ہو تو وہ موت کی شدت جو ہے اس کو بچانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے وہ قبر کے اندر جو اس کی کیفیت ہے، جو عذاب ہے، اس سے بچانے کے لیے کافی ہو، کیونکہ وہ توحید کا کلمہ زبان سے ادا کر کے جا رہا ہے۔ وہ قیامت کے دن جو ہے اس کے حساب کے لیے آسانی ہو، کیونکہ اس کا آخری کلمہ بھی توحید والا ہے، کیونکہ فرمایا کہ الاعتبار بالخواتیم، انسان کے خاتمے کے اوپر اعتبار ہے۔ تو یہ کتنا مختصر سا عمل ہے کہ میرا خیال ہے 2-3 منٹ بھی نہیں کل لگتے ان 2 آیات کو پڑھتے ہوئے، اور رات کو وہ انسان پڑھ کے سوئے تو اللہ رب العزت اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال اور اتنے بڑے بڑے اللہ رب العزت کے خزانے وہ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرماتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی سمجھنے کے لیے، بلکہ میں بھٹی صاحب چاہوں گا کہ آپ بھی شامل گفتگو رہیں، مفتی صاحب آپ بھی شامل گفتگو رہیں۔ آج کل کے دور میں ہمارے پاس بہت زیادہ آسائشیں ہیں، اللہ نے آپ کو اچھا کپڑا پہننے کو دیا ہے، اچھا گھر رہنے کو دیا ہے، اچھی گاڑی ٹریول کرنے کو دی ہے، لیکن آپ فکر معاش کے لیے نکلتے ہیں، اچھی گاڑی میں نکلتے ہیں، اچھے حلیے میں نکلتے ہیں، اچھے آفس میں جا کے بیٹھتے ہیں، اچھے طریقے سے آپ ارننگ کرتے ہیں،
یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانے نکلے ہیں, اپنے والدین اپنے بہن بھائیوں کے لیے کمانے نکلے ہیں, یا آپ ایک اچھی سچویشن میں گھر سے نکل کے اپنے کسی بزنس پوائنٹ پہ پہنچے ہیں, وہاں پہ جا کے کام کیا ہے, اس بارے میں بھی فرمائیے گا. وہ عباد الرحمن کی خصوصیات جہاں صورت الفرقان میں ذکر کی ہے نا اللہ رب العزت نے, تو اس میں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. انسان جو کمانے کے لیے نکلتا ہے وہ نہ تو اسراف کرے ان چیزوں کا اور نہ ہی وہ اختراع کرے, بخل کرے, وہ میانہ روی اختیار کرے, اور جو اللہ کے راستے میں کمانے کے لیے نکلے وہ یعنی اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اور بھیک مانگنے سے بچنے کے لیے جو اس کے اوپر ذمہ داریاں اللہ نے دی ہیں وہ اگر پوری کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے. یعنی ایک ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کا ایک خاص عمل, وہ تو نہیں ہے, لیکن یہ اللہ کے راستے میں ضرور ہے. یعنی اس کا ایسا عمل نہیں ہے کہ جو ضائع کر دیا جائے گا, اور یہ پھر بھی ایک ذیشان عمل ہے اللہ رب العزت کی طرف سے, اس پہ بھی اس کو اجر ہے. بلکہ وہ یہاں تک بھی مفتی صاحب بھی اس کی مزید وضاحت کر دیں گے انشاءاللہ کہ اگر انسان اپنے جو ماتحت افراد ہیں جن کا نان و نفقہ اس کے ذمہ ہے وہ ان پہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدقے کا اجر و ثواب عطا فرما رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب وہ محنت کرے گا اور ان کے اوپر خرچ کرے گا, ان کی جائز ضروریات پوری کرے, یعنی اسراف کے اوپر نہ جائے, فضول خرچی کے اوپر نہ جائے, ناجائز تبذیر کے اوپر نہ جائے, تو اللہ رب العزت اس کو اس خرچ کرنے پہ بھی اجر و ثواب عطا فرمائے. ایفرٹ کے اوپر بھی فرمائے فی سبیل اللہ, اور یہاں پہ فرمایا کہ جو خرچ کرے گا لا کے وہ اس کے اوپر بھی صدقے کا اللہ رب العزت عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب یہ پتہ ہے کیوں میں نے کوسچن کہ نارملی ہمارے یہاں پہ ذہن میں کیا آتا ہے کہ ایک بڑا مفلوق الحال کوئی مزدور غریب آدمی گھر سے نکلا ہے, محنت مزدوری کر کے گرمی دھوپ میں اپنا خون پسینہ کر کے آیا ہے, وہ جہاد میں ہے. تو کیا وہ شخص جہاد میں نہیں ہے؟ اس لیے میں نے آپ سے کوسچن کیا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے اسے عنایت کی ہے اور وہ محنت مزدوری کر کے لا رہا ہے, اپنی ایفرٹ کر کے, جیسے آپ نے فرمایا کہ اپنے ملازموں کے لیے جو اس نے رکھے ہیں یا اس کے پاس جو سبارڈینیٹس ہیں ان کے لیے کما کے ان کو بھی شامل کریں. وہ جو سوال آپ نے روک دیا تھا نا وہ یہاں اب بنتا ہے جی کہ جو اس نے حلال کمایا ہے اپنی عزت بچانے کے لیے کہ مجھے کسی سے مانگنے کی نوبت نہ آئے, جی جو اپنے بیوی بچوں کا وہ فرضی خرچہ پورا کر رہا ہے وہ بھی صدقہ لکھا گیا, مزید بچ گیا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الساعی علی الارملۃ والمسکین, جو بندہ غریبوں پر, مسکینوں پر اور بیوہ عورت اس کے یتیم بچوں پر خرچ کرتا ہے کل مجاہدی فی سبیل اللہ, یہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد جیسا ہے. یا فرمایا کہ یہ اس مجاہد جیسا ہے جو رات کو تہجد پڑھتا ہے, دن کو نفلی روزے رکھتا ہے. تو یہ تو بہت بڑا عمل ہے کہ وہ حلال کماتا ہے, حلال کھاتا ہے اور پھر اس حلال کمائی میں سے ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے. تو یہ مجاہد ہی ہے. وہ جہاد میں بیٹھ کے جائے, وہ بہت بڑی گاڑی میں بیٹھ کے جائے, تو وہ جہاد میں بیٹھ کے جا رہا ہے تو کمائی بھی تو اسی حساب سے کر رہا ہے, خرچ بھی اسی حساب سے کر رہا ہے. غریب آدمی 1000 روپے دیہڑی کما کے لاتا ہے تو بیوی بچوں کا خرچ دے بمشکل کسی غریب کو 10 روپے دے پاتا ہے, تو چلو اس نے میرے سے سوال کیے تو 10 اس کو دے دیتا ہوں. اور جس کو اللہ نے ذرائع آمدنی بھی بڑے دیے ہیں اس کے بعد جب وہ خرچ کرنے کے لیے جاتا ہے کہ مجھے یہ غریب آ گئے ڈونیشن دے دیں, تو اس کی ڈونیشن بھی کروڑوں میں ہوتی ہے, تو اس کا اجر و ثواب بھی تو اسی حساب سے ہوگا. تو لہٰذا کمانے کے لیے جانے کے سٹائل سے کچھ فرق نہیں پڑتا, نیت ہے کہ نیت کیا ہے. حلال کمانا نیت ہے, باعث اجر و ثواب ہے. حلال کما کے خرچ کروں گا اللہ کی راہ میں, باعث اجر و ثواب ہے. وہ چھوٹی گاڑی پہ جائے, بڑی پہ جائے, جہاز پہ جائے, جیسے بھی جائے. اچھا بڑی صاحب یہاں پہ معذرت کے ساتھ میں شامل کروں گا, ایک چیز اور فرمائیے گا کہ اب جو کروڑوں کما رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہا ہے, اور جو ایک عام شخص ہے وہ ہزاروں کما رہا ہے, وہ اللہ کی راہ میں اپنی کیپیسٹی کے مطابق چند 100 یا چند ہزار ہی خرچ کر رہا ہے. جذبے سے, دونوں کے ثواب کے بارے میں جذبے سے فرق پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبق درہم 100,000 درہم, ایک بندے نے صرف 1 درہم خرچ کیا اور ایک نے 1,00,000 درہم خرچ کیا, لیکن اجر و ثواب اور فضیلت کے باعث ایک والا زیادہ ہو گیا. لیکن سر اگر جذبہ بھی ایک جیسا ہے دونوں کا, جذبہ ایک جیسا ہو نہیں پاتا سر, یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کسی کی دولت سے یہ ڈٹرمن کر دیں کہ یہ اس کے پاس دولت زیادہ تو اس کا جذبہ اتنا نہیں ہو سکتا. دیکھیں اگر وہ خرچ بھی اسی حساب سے کر رہا ہے, ہاں جی, اس کا جذبہ بھی عروج پر ہے, تو پھر آپ ان کو کمپیئر ہی نہ کریں. نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ آتا یہ ہے کہ افضل صدقہ کون سا ہے, تو حدیث میں آتا ہے کہ افضل الصدقۃ جہد المقل, ایک وہ شخص جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, تھوڑا ہے اور اپنی محنت کی کمائی ہے, وہ صدقہ کرتا ہے, یہ افضل صدقہ ہے. دوسری حدیث میں یہ ہے کہ
افضل صدقہ اس حالت کا ہے کہ ایک بندہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، اسے غربت کا بھی ڈر ہے اور اسی طرح مزید بڑھانے کا بھی موقع اس کو ہے، اللہ اکبر، پھر وہ خرچ یہ کرتا سچویشن ہے تو یہ حالت یہ ہے، تو پھر یہ صدقہ افضل ہے ٹھیک کہ ہے۔ اگر میں دے دوں گا تو ہو سکتا ہے میں غریب ہو جاؤں، میں اگر یہی پیسے رکھوں تو مزید لگا کے مال کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے، تو یہ حالت افضل ہے۔ ایک بندہ کروڑوں خرچ کرتا ہے لیکن اس کو کوئی خوف نہیں ہے، اس کو پتہ میرے بیک اینڈ پہ بہت ہے میرے پاس، اس میں اور اس میں فرق تو ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیں۔ اصل میں وہ جو آپ سوال کر رہے تھے نا کہ دونوں کی اگر ایک جیسی نیت ہو تو پھر کیا فرق ہے، تو اس کے اوپر وہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ غریب صحابی آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آگے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہم سے آگے نکل گئے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے مال و دولت عطا فرما دیا۔ اب یہ جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں یہ بھی روزے رکھتے ہیں، جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں یہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ان کو اللہ رب العزت نے ایسا فضل عطا فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے یہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، بلیسڈ ہیں یہ۔ ہاں جی۔ اب ہم کیا کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہ جو اذکار بتائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بتایا کہ یہ پڑھ لیا کرو۔ اب وہ امیر لوگوں کو بھی پتہ لگ گیا، اب وہ بھی کرنے لگ پڑے، اب وہ کہنے لگے کہ مال تو جو ہے وہ مال کے اوپر وہ مال سے آگے نکل گئے، اب یہ اذکار میں ہمارے برابر ہو گئے اور مال کی وجہ سے آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کوئی وضاحت نہیں کی، فرمایا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو اب اس کا حال یہ ہے کہ ایک بندہ ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور مالدار جو ہے وہ خوب خرچ کر رہا ہے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور کئی ایک ایسے اور صحابہ بھی تھے۔ تو اب یہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو یہ کثرت اذکار کر لے تاکہ اس میں ان سے کم از کم آگے نکل جائے اگر یہ چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کویسچن بٹی صاحب ذہن میں آ جاتا ہے کہ جب ہم بات کریں اس حوالے سے بھی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نیت جو ہے وہ سب سے پہلے ایک تو ضروری ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر صدقہ دینا چاہیں، اللہ کی راہ میں دینا چاہیں، اور آپ کے ارد گرد ایسے لوگ بھی ہوں جو کہ نان مسلم ہوں، جی، جو کہ غیر مذہب سے ہوں، جو دار اسلام میں نہ ہوں، آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، اس کا بھی ثواب اتنا ہی؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فرضی صدقات ہیں، جیسے صدقہ فطر کی آپ بات کریں گے، جیسے زکوٰۃ کی بات کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لینے والے بھی مخصوص کر دیے۔ ان میں بھی ایک شک جو ہے وہ نان مسلم کی ہے، لیکن وہ نان مسلم مخصوص ہو جاتا ہے کہ جب وہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہو یا اس کے مسلمان ہونے کی امید ہو۔ لیکن جو عام ہمارے معاشرے میں ملتے ہیں، ان کو عام نفلی صدقات میں سے ان کی ہیلپ کی جا سکتی ہے، ضرورت مند ہے ضرور دیں، اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو شیخ نے ڈاکٹر صاحب نے پہلے حدیث بیان کی تھی نا، وہ ایک کتا پیاسا بیچارہ کنویں کے چکر لگا رہا تو مٹی چاٹ رہا تھا، تو وہ ایک بدکارہ عورت، اس کو ترس آ گیا، پہلے وہ پانی خود پی کے آئی تھی، اب اس کو ترس آیا، وہ نیچے گئی، اپنے موزے میں پانی لائی اور اس کتے کو پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساری زندگی کے گناہ اس نیکی کی وجہ سے معاف کر دیے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا جانوروں پر بھی ہم ترس کھائیں تو اس کا بھی ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر جاندار، وہ جانور ہوں یا انسان ہوں، ہر جاندار پر آپ خدا ترسی کریں گے، رحم دلی کریں گے، احسان کریں گے تو اللہ اس کا اجر تمہیں ضرور دے گا۔ تو یہ تو انسان ہے۔ البتہ جو فرضی زکوٰۃ صدقات ہیں وہ مسلمانوں کا، ضرورت مندوں کا حق ہے، ان کو آپ اپنی جیب خاص سے ان کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، اس کا جو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مزید بھی ابھی گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے، پھر دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور موضوع گفتگو ہے چھوٹا عمل اور بڑا اجر، اور صدقہ فطر کے حوالے سے بھی اب بات کریں گے۔ تو بڑی صاحب میں چاہوں گا فرمائیں کہ فطرانہ کیا ہے اور یہ کب دینا چاہیے؟ فطرانہ کیا ہے، کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، یہ تفصیلات مفتی صاحب بیان کریں گے۔ اچھا، اور میں ایک عمل اور ابھی میرے پاس ہے، چلے میں پھر مفتی صاحب سے پہلے پوچھ لیتا ہوں۔ سر یہی کویسچن آپ سے پہلے آپ فرمائیے۔ اچھا جی، یہ فطرانہ صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر اسے کہتے ہیں۔ یہ حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ صدقۃ الفطر کا جو مقصد ہے
وہ یہ ہے کہ جو روزے دار نے روزے رکھے ہیں اس کے روزوں کے اندر کوئی علائش، کوئی غلطی، کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، وہ اس کی طہارت اس کے ذریعے سے ہوگی. اور یہ جو صدقۃ الفطر ہے یہ مساکین کے لیے طعام بھی ہے، یعنی اس کے ذریعے سے ان کی خبرگیری ہو جائے گی. تو صدقۃ الفطر رمضان کے فوراً بعد اس کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے. عید کی نماز سے پہلے عید کی نماز کی طرف جب بندہ نکلتا ہے اس سے پہلے اس کی ادائیگی لازم ہے، فرض ہے. اور اسی طرح اس سے پہلے ہی بندہ ادا کر سکتا ہے، 2-3 دن 4 دن پہلے بندہ ادا کرے تو اس کا بھی ثبوت حدیثوں میں ملتا ہے. یعنی آج کل بھی ادا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی جو حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے 3-4 دن پہلے. ٹھیک ہے. تو بعد ائمہ نے، بعد اہل علم نے تو پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ 20 کے بعد بھی ادا ہو سکتی، لیکن جو حدیث میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہرے دار مقرر کیا تھا صدقۃ الفطر کے ان اموال پہ. ٹھیک ہے. تو وہ 3 دن مسلسل وہ شیطان کا آنا، اور تو وہ عید سے پہلے کا ہی تھا. تو بہر صورت تو عید سے پہلے بھی بندہ ادا کر سکتا ہے، لیکن عید سے قبل اس کی ادائیگی لازم ہے. اور یہ ایک فرض ہے، گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کی طرف سے ادائیگی یہ لازم ہے. یعنی مرد ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جو بھی ہیں، یعنی کہ اس رات جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر جو ہے یہ گھر کے سرپرست کے ذریعے اور اس کی طرف سے ادا کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے. یہ کتنا ادا کرنا ہے؟ جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو مقدار بتائی ہے 1 سا. 1 سا یعنی ایک پیمانہ ہے، اور وہ پیمانہ اس کو عربی میں سا کہتے ہیں. وزن کے لحاظ سے اس کا وزن مختلف اشیاء سے مختلف ہو جاتا ہے. مثلا اس پیمانے میں آٹا ڈالیں گے یا گندم ڈالیں گے، جو ڈالیں گے، تو یہ تقریباً 2.25 کلو کے قریب یہ پیمانہ یہ وزن کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کھجور ہے تو پھر اس کا وزن مختلف ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو، کشمش، کھجور، پنیر، اور بعض روایات میں گندم کا بھی ذکر آتا ہے. اور بعض اہل علم نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو اس علاقے کے غذا ہے تو وہ غذائی اجناس جو بھی ہیں، چاول کا ذکر حدیث میں نہیں آیا، لیکن اگر آپ چاول دیں گے چونکہ یہ اس علاقے کی غذائی اجناس میں سے ہیں تو اس کی ادائیگی بھی صحیح ہے. اس کے علاوہ دال کوئی دیتا ہے یا کوئی اور اس طرح کی غذائی چیزیں ہیں وہ دیتا ہے تو اس کی ادائیگی ہو جائے گی، فطرانہ ادا ہو جائے گا. تو پیمانہ کتنا 1 سا ہے. 1 سا گندم کے لحاظ سے 2.25 کلو یہ جو ہے، اگر کوئی بندہ احتیاط کرتا ہے تو 2.5 کلو دے دے. تو اصل تو یہ ہے کہ یہ اجناس ہم دیں گے، کھجور دیں گے، 1 سا کھجور ہے، 1 سا کشمش ہے، یا 1 سا پنیر ہے، 1 سا گندم آٹا ہے. اور اگر ایک بندے کے پاس یہ چیزیں ہیں نہیں، میسر نہیں ہے، تو پھر قیمت کی ادائیگی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ہاں، پھر اس کی قیمت کی ادائیگی بھی ہو سکتی ہے، جائز ہے. اہل علم کا اس کے اوپر بھی فتویٰ ہے. یعنی 2.25 کلو 2.5 کلو گندم ہے، اس کی کتنی قیمت ہے؟ اور یہ ہر علاقے کے اپنے حساب سے. لاہور کے اندر جو گندم کی قیمت ہے 1 کلو کی، وہ 2.25 کلو 2.5 کلو حساب کر کے آپ فطرانہ دیں گے. اسی طرح سکر ہے، بھکر ہے، میاں والی یا مختلف جگہ اپنی علاقائی قیمتوں کے مطابق دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو شامل کروں گا کہ فطرانہ کون لوگ دیں گے اور کن لوگوں کو دیا جائے گا؟ اچھا، یہ ایک چیز کی تھوڑی سی وضاحت اگر اجازت ہو کر دیتا ہوں. حدیث کے لفظ ہیں سا من طعام، کھانے میں سے دیا جا سکتا ہے. وہ سب 5 چونکہ وہاں پہ عام مستعمل تھیں تو لہٰذا اس میں سے دیا جاتا تھا. تو ساتھ ہی یہ بھی لفظ ہیں، بلکہ ابتدا اس سے کیا جاتا سا من طعام، کہ اپنے کھانے سے آپ دے سکتے ہیں. اور وہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ مفتی صاحب نے کہ وہ اس کا وزن جو ہے وہ فرق ہو سکتا ہے. تو 2 کلو 100 گرام اس سے بڑھ بھی سکتا ہے، اس میں گیلی گندم آ جائے تو وہ بڑھ جاتی ہے. تو اس طرح کچھ فرق ہو سکتا ہے. اب یہ دینا کس کو ہے؟ یہ اس کو دینا ہے صرف مساکین کو دینا. یعنی مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ضروریات زندگی اس کی پوری نہیں ہو رہی، یعنی وہ کوشش کرتا ہے، کماتا ہے، اس کی پوری نہیں ہو رہی.
تو اس کا مطلب یہ وہ پیمانہ ہے، اور اس سے نیچے والے جو فقراء ہیں ان کو تو پھر بالاولیٰ مل سکے گا، تو ان لوگوں کو دینا ہے، یعنی اس سے کوئی رفائی کام نہیں کیے جائیں گے جیسے کوئی سڑکیں، پل اور اس کی ایک کثیر تعداد اگر اکٹھی کر لی جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جو حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقرر کیا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی اس طرح صدقے کا مال آتا تھا وہ اس کو اسی وقت تقسیم کرنا پسند فرماتے تھے، حتیٰ کہ فجر کی نماز جو طویل پڑھاتے تھے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر پڑھا دی، اور وہ فوری طور پر گئے اور جا کے جو ہے وہ جو گھر پڑا ہوا تھا وہ سونے کی ڈلی کے برابر ایک، یعنی کھجور کی گٹھلی کے برابر ایک ڈلی، اس کو جلدی سے تقسیم کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 3 دن تک پڑا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم نہیں کیا، مطلب اگر لوگ پہلے جمع کرانا چاہیں تو وہ جمع کروا سکتے ہیں، اس کو اجتماعی شکل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور اس کو آخر میں جا کے ان مساکین تک پہنچایا جائے۔ یہ ہے وہ اس کی جو 3 خوبیاں ہیں جو اس حدیث سے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ ٹھیک، تو وہ جو اب آپ کا سوال یہ کہ کن کو ادا کرنا ہے، وہ تو میں نے بتا دیا کہ وہ مساکین کو ادا کرنا ہے، اور کس کس کے اوپر لازم ہے، وہ ہر ایک کے اوپر۔ اگر غریب آدمی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو خود غریب ہے، تو ایک ایسا غریب ہے کہ جو اتنے پیسے کو اپنے پاس رکھتا ہے، چاہے وہ اپنی ضرورت کے لیے رکھتا ہے تو وہ تو ادا کرے گا، لیکن اگر ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس یہ پیسے بھی نہیں ہیں، بالکل ہی کچھ نہیں ہے، تو اب وہ مانگ کے ادا نہیں کرے گا، کیونکہ مانگنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ اب وہ کیا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اب وہ جتنی اس کی کیفیت تھی، اب اس کے پاس اور پیسے تو اتنے بھی نہیں ہیں کہ وہ ادا کر سکے، تو لہٰذا پھر وہ اس کے سفر سے ساکت ہے، کیونکہ اگر زکوٰۃ ساکت ہو گئی تو یہ بھی ساکت ہو سکتا ہے، لیکن اگر اتنے پیسے ہیں کہ جو وہ ادا کر سکتا ہے پھر اس سے یہ ساکت نہیں ہوگا، پھر اس کو وہ ادا کرنا پڑے گا۔ ایک غریب دوسرے کو دے دے گا، دوسرے سے وہ تیسرے کے پاس چلے، تیسرے سے پہلے پہ چلے، اس سے محبت بھی بڑھے گی، اور اللہ رب العزت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا ہے اس کی ادائیگی میں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اور جتنی ڈاکٹر صاحب بنتی ہے اس سے اگر تھوڑی زیادہ مقدار کے پیسے بھی دے دیے جائیں، یا وہی اجناس جس طرح بھی فرمائی، چاول کے، گندم کے، کشمش، جو بھی چیزیں فرمائی، اگر مفتی صاحب نے فرمائی اگر ان کی مقدار تھوڑی زیادہ دے دی جائے تو بھی اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے۔ جیسے وہ ایک صحابی کو بھیجا عامل کے طور پہ کہ جاؤ جا کے زکوٰۃ لے کے آؤ، وہ جو زکوٰۃ بنتی تھی اس سے اچھا جانور انہوں نے دے دیا، وہ کہ میں نے تو نہیں لے کے جانا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پیش آیا، تو آپ نے اجازت دی کہ اگر وہ خود دے رہا ہے تو پھر لیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب جتنی چیز بنتی ہے مالی اعتبار سے، اگر انسان اس سے زیادہ دینا چاہے تو وہ جو اوپر والا ہوگا وہ صدقہ و خیرات کے طور پہ ضرور انشاءاللہ اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے۔ ٹھیک، انسان کی دلی کیفیت جو اس کی ایسی ہے۔ ٹھیک ہے بڑی صاحب، یہ بات تو ادھر آ گئی، آپ کے پاس بونس ہیں آج، جی میں وہ فرمائیے۔ ایک عمل جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، الا انبئکم بخیر اعمالکم، جی میرے صحابہ تمہیں بہترین عمل بتاؤں، اور وہ اللہ کو محبوب بھی بہت ہے اور جنت میں درجے بھی بہت بلند کرتا ہے، اور سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اس سے بھی بہتر ہے کہ تم جہاد پر جاؤ اور تم دشمنوں کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہیں شہید کریں۔ جی، تو صحابہ نے کہا اللہ کے ضرور بتائیں، پھر سونا چاندی خرچ کرنا دل کی کرتا ہے، مومن پکا ایمان والا ہو تو وہی خرچ کرتا ہے، جی تو پھر آپ بتا دیں، آپ نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر یہ ان سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اذکار میں اللہ کے نبی سے پوچھا جائے کہ اللہ کے نبی سب سے افضل ذکر کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ ہے چھوٹا سا، لیکن بات پھر وہی ہے کہ پڑھنا کیسے ہے، صدقا من قلبی، دل کی سچائی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ پھر ایک دفعہ بھی پڑھا ہو تو پھر اس کی بھاریں کیا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن جب ترازو میں مال تولے جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کہیں گے جا تو بھی اپنے مال تلا لے، تو وہ کہے گا میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، میں کیا تلواؤں گا، جی جبکہ فرشتے اس کے 99 رجسٹر اتنے بڑے بڑے کہ پہلا جب کھولا تو جہاں تک نظر جا رہی ہے وہ پہلے ہی کھلا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اب یہ 98 بند ہیں، یہ گناہوں سے بھرے ہیں، تو اس کو کہا جائے گا جاؤ، وہ کہے گا میرے پاس اب نیکی کوئی نہیں، اتنے بڑے بڑے گناہوں کے 99 بھرے ہوئے، میں نے تلا کے کیا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے انک لا تظلم اليوم، آج عدل و انصاف کا دن ہے، ظلم تو نہیں ہوگا، تو جا۔ تو فرشتے اس کا ایک کارڈ چھوٹا تھا جس کے اوپر لکھا ہوگا کہ زندگی میں ایک بار لا الہ الا اللہ اس نے پڑھا اور دل سے مانا تھا، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ،
تو وہ کہے گا ایک طرف یہ ایک کارڈ ہے اور دوسری طرف 99 رجسٹر ہیں. بہرحال اللہ کے حکم سے جب جائے گا، ادھر کارڈ رکھا گیا ہے، ادھر 99 رجسٹر رکھے گئے ہیں، تو وہ کارڈ بھاری ہو جائے گا اور 99 رجسٹر اوپر چلے جائیں گے. یہ لا الہ الا اللہ کی برکت ہے. لمبی لمبی تسبیحوں کے دانے نہ بھی پھیریں، لیکن اس کا یقین اور ایمان ہو دل میں کہ میرا اللہ سب کچھ وہی ہے، میرا خالق، میرا رازق، میرا معبود وہی ہے. یہ مان کر زندگی اس کے مطابق گزار دی تو پھر ایک دفعہ پڑھا ہوا بھی کافی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے اور اس کلمے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ اسی کلمے پر فرما. آمین. اچھا بھٹی صاحب، ایک کویسچن بار بار میرے ذہن میں آ رہا ہے، کہ بلکہ میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب اور مفتی صاحب آپ بھی شامل رہیے گا اس گفتگو میں، کہ کچھ لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ وہ اس چیز کے پراؤڈ میں آ جاتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی عبادت کر لی ہے، ہم نے بڑے وظائف کر لے ہیں، ہم نے بڑی نیکیاں کر لی ہیں، ہم نے جا کے حج کیا اور وہاں پہ نماز پڑھ لی اور اب ہماری اتنی ایڈوانس نمازیں پڑھی ہوئی ہیں. یا اگر کسی نے زندگی کی 40-50 بہاریں دیکھ لی ہیں تو اس نے کہا کہ میں نے ساری تاخراتوں میں بڑی محنت کی ہے، میں نے عبادات کی ہیں، اب میں تھوڑے سے گناہ بھی کر لوں گا تو وہ بیلنس ہو جائیں گے. یہ تاثر کیا ہے بھٹی صاحب، اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ عید والے دن خطبہ جب ارشاد فرماتے تو کہا کرتے تھے، کاش ہمیں معلوم ہو جائے کہ کس کی پورے رمضان کی عبادت، ریاضت، اذکار قبول ہو گئے ہیں تو ہم اس کو جا کر مبارکباد دیں، اور کون وہ محروم ہے کہ جس نے پورا مہینہ محنت بھی کی ہے اور اس کا قبول کوئی نہیں ہوا تو ہم اس کے ساتھ جا کر تعزیت کر لیں. تو یہ جو تکبر اور غرور ہے یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، یہ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. تو نیکی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے دونوں بہت محبوب نبی اور اللہ کا خلیل ہے. خلیل کہتے ہیں محبت کا سب سے اوپر والا درجہ. جی. اللہ کے حکم سے بیت اللہ بنا رہے ہیں اور بیت اللہ جیسی نیکی کر رہے ہیں جو آج تک قائم دائم ہے اور تا قیامت قائم رہے گی. انشاءاللہ اس نیکی کو کرنے کے ساتھ ساتھ التجائیں کیا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب، تیرے حکم پر تیرا گھر بنا رہے ہیں، اب تو قبول فرما لے. تو نیکی کر لینا ہی کافی نہیں ہے، اس کے بعد اس کی قبولیت اصل مرحلہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کرنے کے ساتھ ابھی جو فخر اور غرور میں مبتلا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کی قبول بھی ہوئی، قبول بھی ہوئے ہیں یا نہیں. بالکل. تو یہ غرور اور تکبر یہ شیطانی عمل ہے، اور شیطان بھی اسی تکبر میں مارا گیا تھا. عبادت وہ بھی بہت کرتا تھا، نیک وہ بھی بہت تھا، لیکن تکبر، اللہ کا حکم آیا تو سر جھکانا چاہیے تھا، وہ اکڑ گیا. تو یہ جو تکبر، اگر عبادات کرنے کے بعد طبیعت میں تکبر آ رہا ہے تو سمجھ لے کہ یہ نقصان کی طرف جا رہا ہے. میں اسی گفتگو میں مفتی صاحب آپ کو بھی شامل کرنا چاہوں گا. آپ بھی روشنی ڈالیے اس پہ کہ جس طرح بھٹی صاحب نے فرمایا کہ اگر یہ ساری عبادات آپ کی قبول ہی نہیں ہوئی اور آپ تکبر والے معاملے میں چلے گئے تو پھر تو تباہی ہے سراسر. فرمائیے اس پہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقین سے ان کے اعمال قبول فرماتا ہے. تو تقوی اس کے لیے بنیادی شرط ہے. پھر قبولیت عمل کے لیے مزید بنیادی شرطیں دین میں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بندہ ایمان والا ہو، مومن ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ ہی کے لیے ہو. ایک بندہ عمل کرتا ہے، اس کے اندر ریاکاری ہے تو وہ عمل کیسے قبول ہے؟ وہ تو برباد ہے. حدیث جو مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تو اس میں جو آتا ہے فمن كانت ہجرته الی اللہ ورسولہ فہجرته الی اللہ ورسولہ. جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کی رسول کی طرف قبول ہے. اور جس کی ہجرت بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل، اپنے وطن کو چھوڑنا اللہ کی رضا کے لیے. اور جس کی ہجرت دنیا کے حصول کے لیے ہے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہے تو فہجرته الی ما ہاجر الیہ. اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے. اس کا وہ عمل ایک اللہ کے لیے کرتا ہے، ایک دنیا کے لیے کرتا ہے. دونوں میں فرق ہے. جو اللہ کے لیے وہی قبول ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. لوگوں کو تو یہ حکم ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے اس حال میں کہ اس عبادت کو صرف اللہ کے لیے خاص کریں گے.
تو یہ اخلاص اور نیت اور سنت کے مطابق ہونا یہ چیزیں ضروری ہے، ورنہ بربادی ہے۔ ریاکاری آ جائے تو وہ 3 بندے جن پر سب سے پہلے جہنم کو گرم کیا جائے گا اور آگ بھڑکائی جائے گی، وہ کون سے لوگ ہیں؟ بہت بڑے نیک عمل کرنے والے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلنے والا، عالم، قاری اور اس طرح سخی جو مال کو خرچ کرنے والا ہے، لیکن وہ سارے کے سارے برباد، کیونکہ ان کا وہ عمل اللہ کے لیے نہیں تھا۔ اب وہ عمل کس کا قبول ہے کس کا قبول نہیں، یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ صحابہ کرام عمل کرتے تھے، پھر ڈرتے بھی تھے کہ میرا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہے کہ نہیں، تو ہم کون ہیں؟ تو یہ بڑی وہ ایک عجیب نہ محرومی والی بات ہے کہ ہم کہیں کہ اب ہم نے بڑا کچھ کر لیا ہے، اب ہم آزاد ہیں، جو کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور پھر عمل کی بربادی بھی ہوتی ہے۔ ایک عمل اللہ کے ہاں قبول بھی ہو جائے، بعد میں بندہ اس کو ایسے تباہ کر دے تو وہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ میں چاہوں گا کہ بھٹی صاحب، چونکہ ہمیں کلوزنگ کی طرف جانا ہے، آپ دعا فرما دیجئے، امت مسلمہ کو شامل کیجئے، ہمارے پیارے پاکستان کو شامل کیجئے، اپنے آپ کو، مجھے، ہماری ساری ٹیم کو، پیغام ٹیلی ویژن کو، ہماری مینجمنٹ کو، سب کو شامل کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات یا الہ العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ دنیا بھر میں مسلمان مظلوم ہیں، اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اللہ ان کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ روحانی اور جسمانی ہر طرح کی تندرستی عطا فرما۔ یا رب العالمین دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ اہل پاکستان کو، اللہ وطن عزیز کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں والی بارش نصیب فرما۔ اللہ اپنی رحمتوں والی بارش نصیب فرما۔ اللہ ہمیں گھروں میں، ہمارے کاروبار میں امن اور سکون عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اولادوں میں، گھروں میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اللہ پیغام ٹی وی کے نیک پیغام کو، تیرے دین کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلا دے۔ اللہ اس دعوت کو پوری دنیا میں پہنچا دے۔ اللہ اس دعوت کو پہنچانے والے، اس میں تعاون کرنے والے، اس میں ذریعہ بننے والے، اللہ سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما۔ یا رب العالمین سب کی نیکیاں قبول فرما۔ اللہ ہمارے رمضان میں کی جانے والی عبادتیں، دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ اپنی رحمت سے یہ ٹوٹے پھوٹے عمل ہیں اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ یا رب العالمین ہماری نمازیں، ہمارا روزہ، ہماری دعائیں، ہمارے اذکار قبول فرما لے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے والدین، اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کرام کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ جو مسلمان تیرے پاس آ چکے ہیں اگر گناہ گار تھے تو اللہ اپنی رحمت سے ان کے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ اگر نیک آئے تھے تو ان کے درجات بلند فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما،
ایمان کے ساتھ ثابت قدمی عطا فرما اور موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. اس کے ساتھ ہی میں اپنے تمام معزز مہمانوں جن میں مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، حافظ امیر حمزہ ربانی صاحب اور مفتی عبد الولی خان صاحب، ڈاکٹر محمد صارم سیف صاحب، آپ سب تشریف لائے. آپ سب صاحبان کا شکریہ. میری ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.